बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश हबीब। सिटी एट 10 में खुशामदीद, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में एक दफ़ा फिर इजाफा देखने में आ रहा है, जिसमें एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में हम मौसम के हाल अहवाल के हवाले से भी बात करेंगे। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी उम्र में अगर आप एजुकेशन छोड़ चुके हैं तो इसे दोबारा से इसका आगाज़ किया जा सकता है। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी माली मुश्किलात की वजह से, घरेलू हालात की वजह से अपनी तालीम का ख्वाब अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसे में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का रोल सादा, आसान और माली मुश्किलात को हल करने के हवाले से एफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करने में अहम रोल देखते हैं। किस तरह से आप किसी भी उम्र में मैट्रिक का आगाज़ कर सकते हैं, मैट्रिक की तालीम हासिल कर सकते हैं, इस पर भी जी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सब्ज़ियों के भाव ताव जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतें होती हैं, ये डायरेक्टली हमारी ज़िंदगी पे असरात छोड़ती हैं। और इसके साथ साथ सोने की कीमत के हवाले से भी बात करेंगे। आपकी सालगिरह हमारे लिए बड़ी ज़रूरी होती है। आपकी सालगिरह वाला सेगमेंट भी हम हमेशा से शामिल करते हैं। आज भी आपकी सालगिरह वाला सेगमेंट हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और साथ ही साथ 11 बजे हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से बजट में रहते हुए आप एक खूबसूरत घर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहता है हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद में धुंध का राज नज़र आ रहा है। हद्दे निगाह जो है सुबह के औकात में सिफर होती हुई दिखाई देती है। मोटरवेज़ की क्या सूरत हाल है, फैसलाबाद का मौसम आज कैसा रहेगा, मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम रज़ा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोटरवे की सूरत हाल के अगर हवाले से पहले बात करते चलें तो फैसलाबाद में मोटरवे इस वक्त बंद है। फैसलाबाद मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद है धुंध की वजह से, क्योंकि धुंध के डेरे इस वक्त शहर फैसलाबाद समेत हमारी कौमी शहराओं पर भी नज़र आ रहे हैं। लाहौर से सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M3 फैज़पुर से रजाना तक, जबकि मोटरवे M4 पिंडी भटियाँ से मुल्तान तक और M5 मोटरवे M जो है मुल्तान से रोहड़ी तक वो भी बंद है, जिसकी वजह से जो सफरी मामलात हैं इस वक्त वो रुकते हुए दिखाई देते हैं। फैसलाबाद और मोटरवे पुलिस की जानिब से बार बार इस बात की तनकीद की जा रही है शहरियों के कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफ़र का जो बेहतरीन वक्त है वो मोटरवे पुलिस की जानिब से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बताया गया है, जिस वक्त पे धुंध जो है वो छट जाती है और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक के मामलात हैं वो भी कुछ आसान रहते हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एहतियाती तदाबीर का मशवरा जो है वो शहरियों को दिया गया। उनकी जानिब से कहना है कि अपनी लेन में रहें और इसके साथ साथ तेज़ रफ्तार गाड़ी ना चलाएं। फोग के दौरान फोग लाइट ऑन करके रखें ताकि किसी किस्म का ना हादसा जो है वो पेश ना आ सके। और दूसरी जानिब अगर मौसम के हवाले से बात करें तो शहर का मौसम जो है वो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। गुज़श्ता रोज़ शहर फैसलाबाद में धुंध बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी भी मांद पड़ गई थी, लेकिन आज कल की निस्बत में आज कुछ बेहतर जो है मौसम महसूस किया जा रहा है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत शहर फैसलाबाद का आज 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब शहर फैसलाबाद में 91% है, जबकि हवाएं 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। इन चलने वाली हवाओं की वजह से फोग में कमी आई है, लेकिन सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, लेकिन चूँकि सर्दी बढ़ चुकी है तो एहतियाती तदाबीर का मशवरा भी दिया गया है। जहाँ फोग के डेरे मौजूद हैं तो वहीं स्मोक जो है वो भी मौजूद है। और आज भी शहर फैसलाबाद का AQI इंडेक्स जो है वो 249 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है, जो कि हसास अफराद के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, जिसकी वजह से सांस लेने की बीमारियों के साथ आँखों में ख़ारिश की बीमारियाँ जो हैं वो भी हो सकती हैं। इसलिए तबी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर का मशवरा जो है वो शहरियों को बार बार दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम की शिद्दत से बचना है तो एहतियात लाजमी करें। मैं देखती हूँ कि ट्रैफिक के कवानीन को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि हम मौसम सरमा को एंजॉय भी कर रहे हैं, हमारी जो ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी मुतासर नहीं होगी। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से।
میں جیسے پہلے کہہ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنی رسپانسبلٹیز کی وجہ سے اپنی تعلیم کا خواب ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ خواب ادھورا ہمارا پرسنل انتخاب بھی ہو سکتا ہے؟ اور ایسے میں اگر آپ کو افورڈیبل ایجوکیشن مل رہی ہو، سادہ اور آسان طریقے سے آپ جدید ایجوکیشن کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوں، تو ایجوکیشن کسی بھی عمر میں اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا اس میں جو رول ہے وہ ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔ کیا کیا نئے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے، اس پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر بشیر احمد سمیم صاحب نے، ریجنل ڈائریکٹر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس سے۔ ایجوکیشن میں ان کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے بات کریں، ینگسٹرز کو، نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے حوالے سے بات کریں، ہمیشہ سے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ جی آئیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر بشیر احمد صاحب آپ؟ الحمدللہ۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دس پروگرام۔ جی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے ابھی ہم اوپن یونیورسٹی کے رول کے حوالے سے بات کریں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرصہ دراز سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بڑے اچھے انیشیٹو لیے ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی کسی نہ کسی ذمہ داری کی وجہ سے، کسی نہ کسی کرائسس کی وجہ سے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ گئے تھے۔ مجموعی طور پہ علامہ اقبال یونیورسٹی کا انالیسس کریں تو آپ اس کے رول کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا چارٹر ہی یہ ہے کہ یہ ڈسٹنس لرننگ میں تعلیم دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ 1974 سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے آپریشنز کا آغاز کیا تھا۔ لاسٹ ایئر ہم نے اپنی 50 سالہ تقریبات بھی منعقد کی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا اگر آپ ایریا آف کوریج دیکھیں پاکستان میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے 54 ریجنل کیمپسز ہیں پورے پاکستان میں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اسے انٹرنیشنل دیکھیں تو اس وقت 35 ممالک سے زیادہ ممالک سے لوگ ہمارے ساتھ ایڈمیشن لے رہے ہیں ڈسٹنس لرننگ۔ اٹس اے ہیوج نمبر۔ جی، اٹس اے ہیوج نمبر، اور اچھی خاصی تعداد ہے طلبہ و طالبات کی۔ اور اگر ہم اسٹوڈنٹ باڈی کی بات کریں تو الحمدللہ ہمارے پاس پورے پاکستان میں ایک سیمسٹر میں تقریباً 5.5 لاکھ طلبہ و طالبات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ پورے پاکستان میں ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جس کے پاس 5.5 لاکھ بچہ ہو ایک سیمسٹر میں۔ بالکل۔ تو ہم اصل میں کہتے ہیں کہ وی آر اے میگا یونیورسٹی۔ نہ صرف ہم پاکستان کی میگا یونیورسٹی ہیں بلکہ ہم پورے ایشیا کی میگا یونیورسٹی ہیں۔ اور باقی رہی بات کہ پروگرامز کی آفرنگ کیا ہے، ہمارے پاس جو ہے نا ایک وسیع رینج ہے پروگرام آفرنگ کی۔ ہم میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک کی تعلیم دیتے ہیں۔ صحیح، دیٹس ریئلی امیزنگ۔ جی، میٹرک میں بھی ہمارے پاس جنرل ہے، جنرل میٹرک جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس درس نظامی بھی ہم آفر کرتے ہیں، اور پھر آگے چلے جائیں تو ایف اے ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایف اے میں بھی ہم درس نظامی کا لیول جو ہمارا ثانیہ لیول ہے وہ آفر کرتے ہیں، ساتھ ہم آئی کام آفر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ بیچلر پہ جائیں گے تو ہمارے پاس بی کام ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے، ہمارا بی اے جنرل ہے 2 سال کے، یہ دونوں پروگرامز ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 4 سالہ پروگرامز میں تقریباً 28 پروگرامز ایسے ہیں جو ہم آفر کرتے ہیں ڈسٹنس لرننگ میں۔ فیس ٹو فیس کا ہمارا سیٹ اپ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں ڈسٹنس لرننگ کی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا چارٹر ہی ڈسٹنس لرننگ۔ اور ڈسٹنس لرننگ میں اگر اتنی ویریشن ہے پروگرامز میں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی یونیورسٹی اتنی ویریشنز نہیں ہے۔ آف کورس، کیونکہ ڈسٹنس لرننگ میں دیکھیں پروگرام تو کسی بھی یونیورسٹی کے پاس ہم سے زیادہ پاسیبل ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سہولت ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا، کہ ہم وہ یونیورسٹی ہیں یا ہم ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی بھی وجہ سے اپنی تعلیم کو ادھورا چھوڑ گئے، بالکل، ٹھیک ہے، اور کسی بھی وجہ سے انہیں جاب مارکیٹ میں آنا پڑ گیا ہے۔ اس میں اس کے کہہ لیں کہ فیملی کے معاملات ہو سکتے ہیں، کہ ان کے اکنامک سچویشن ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کسی بڑے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ذمہ داری فوراً جو ہے وہ بچے یا بچی پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر جو ہے اپنے آپ کو جاب مارکیٹ میں لے جاتا ہے۔ اچھا، اسے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم جو ہے وہ ابھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو ہم جو ہے ان لوگوں کے لیے ہیں اسپیشلی کہ جی آپ جو ہے اپنا کام بھی جاری رکھیں،
ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو بھی شروع کریں، جو آپ نے ادھوری چھوڑی تھی ٹھیک ہے، آپ اس پہ بھی فوکس کریں، ہم آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا نظام جو ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کہیں ریگولر اداروں کی طرح، یونیورسٹی کالجز کی طرح کہیں جاتے نہیں ہیں ٹھیک ہے، کہ وہ وہاں جا کے اپنی کلاسز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ اپنا کام کرتے رہیں، ساتھ ہمارے ساتھ انرول ہو جائیں، ہم آپ کو آپ کے قریب ترین علاقے سے، صحیح، جیو فینسنگ آج کل ہو جاتا ہے، تو آج ہم آپ کو اپنے قریب ترین علاقہ سے جو ہے استاد فراہم کر دیں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوگی تو قریب ترین علاقے میں ہی ہم ایک سینٹر بھی پرووائڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے، جہاں آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ میٹنگ کر سکیں گے، بالکل، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارا جو ایک کہہ لیں کہ سگنیفیکنس ہے نا جی، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سلیبس ہے نا میڈم، وہ ہمارا انٹرنیشنل لیول کا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر، بالکل اسی ٹھیک ہے۔ طرح سے، یہ میں نہیں کہتا، آپ ہمارے اساتذہ سے پوچھیں، آپ ہمارے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے پوچھیں، تو سلیبس ہمارا انٹرنیشنل لیول کا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے جو اساتذہ ہیں، حالانکہ یہ وہی اساتذہ ہیں جو کہ ریگولرلی کسی کالج، یونیورسٹی، اسکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس یہ لگژری ہے، بینگ ان فیصلہ آباد اگر میں بات کروں، میرے پاس تقریباً 16,000 اسٹوڈنٹ انرول ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے پاس 10,000 اساتذہ بھی رجسٹرڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں ڈاکٹر سے شیر میں نے احمد صاحب یہ بھی بتائیے گا، ابھی جی جیسے ہم ٹویٹر کے کرائیٹیریا کے حوالے سے جی بات جی کر رہے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا تفصیلاً بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے میک شیور کرتے ہیں کہ جو ٹیوٹرز آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں یا ہائر کیے ہوئے ہیں، وہ ایجوکیشن کو میک شیور کر رہے ہیں کہ کہیں پر کمپرومائز نہ ہو سکے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل ہم باقاعدہ دیکھیں، بینگ دا ریجنل ڈائریکٹر، کسی بھی ریجنل ڈائریکٹر کی یہ مین ذمہ داری ہے کہ جو وہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پراپر سپروائز کرے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سب سے بڑا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایلوکیشن آف دی ٹیوٹرز، صحیح، کہ آپ ایک بہتر ٹیوٹر جو ہے وہ ایلوکیٹ کریں۔ بالکل، اب اگر ہم یہاں پہ فیصل آباد میں بات کریں تو ہم سٹارٹ ہی پی ایچ ڈی سے کرتے ہیں، صحیح، کہ ہم سب سے پہلے جو ہمارے رجسٹرڈ ٹیوٹرز ہیں، سب سے پہلے ہم پی ایچ ڈی ٹیوٹرز کو انگیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم ایم فل ٹیوٹرز جو ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں، اور اگر پھر ہمیں مزید ضرورت ہے تو پھر ہم جو ایم اے 16 ایئر ایجوکیشن والے ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں۔ تو میں جو فیصل آباد میں کہہ لیں کہ 10,000 اگر رجسٹرڈ ٹیوٹرز ہیں تو ان میں سے میں نے 710 اس سیمیسٹر میں انگیج کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ لیں کہ آلموسٹ 7% جو ہیں وہ ہم لگاتے ہیں۔ تو میرے پاس ایک لگژری ہے، لگژری یہ ہے کہ میں ایک بہت بڑی لاٹ میں سے بیسٹ 7% جو ہے وہ اٹھا کے اپنے بچوں کو پرووائڈ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا کہہ لیں کہ ایک انفرادیت ہے ہمارے یونیورسٹی کی، کہ ہم جو اساتذہ لوکلی موجود ہوتے ہیں ان میں سے جو بیسٹ اساتذہ ہوتے ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو فراہم کرتے ہیں، اور ڈاکٹر سلیبس کے ساتھ یہ ساتھ۔ سوال ہوتا ہے کہ اسیسمنٹ میتھڈ یونیورسٹی کا کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہ علامہ اقبال یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، کرائیٹیریا کس طرح سے، یہ چیزیں بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن وقت ہوا بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنی ایجوکیشن ادھوری چھوڑ گئی ہیں، وہ آج بھی سوچتے ہیں کیا ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن دوبارہ سے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے رول کے حوالے سے، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں جب بھی ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایڈمیشن کے حوالے سے کرائیٹیریا کیا ہے، اسیسمنٹ میتھڈ کیا ہے، اس پہ ڈاکٹر بشیر احمد سمیم صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، تھوڑا سا اس حوالے سے بریف کیجیے گا۔ جی دیکھیں جی، میں سٹارٹ لوں گا آپ کو، آپ نے کہا کہ ایڈمیشن کا کرائیٹیریا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سب سے پہلے چونکہ ہم آفر کرتے ہیں میٹرک، تو میٹرک میں عام طور پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی آپ کے پاس 8ویں پاس کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے کنڈیشن ویو آف کر دی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کی ایج 13 ایئر ہو جائے، ٹھیک ہے، کم از کم 13 سال کا بچہ ہمارے پاس داخل ہو سکتا ہے، اور مزے کی بات ہے ہماری لوور لمٹ تو ہے ایجوکیشن میں صحیح، ایج کی، لیکن ہائر ہماری کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی 70 سال 80 سال کے بزرگ بھی میٹرک کرنا چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، ہاں 13 سال منیمم ہمارا ایج ہے۔
اس کے بعد پھر جب آپ میٹرک کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے آگے آپ نے ایف اے کرنا ہے، اس کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ پھر آپ کی میٹرک ہو جائے گی. یہ بالکل اسی طرح جس طرح باقی نظام صحیح. چلتا ہے. اگر آپ نے بی اے 2 سال میں جانا ہے یا آئی کام میں بی کام میں جانا ہے تو پھر آپ کو ایف اے کرنا ہوگا، پورا کمپلیٹ کر لیں گے. اسی طرح اگر آپ نے پھر بیچلر میں جانا ہے تو پھر ہمارے پاس جو 2 سالہ بیچلر کر لیتے ہیں ان کے لیے 2.5 سالہ اور 2 سالہ پروگرامز ہیں، اور انٹرمیڈیٹ والوں کے لیے ہمارے پاس 4 سالہ پروگرامز ہیں. تو بیسک تو وہی ہے. تو زیادہ کویشچن ہوتا ہے کہ آپ کا ایج کیا ہے منیمم ریکوائرمنٹ، کیونکہ آپ تو اوپنلی آفر کر دیتے ہیں. تو یہ ایک خبر ہے کہ ہمارے پاس میٹرک میں داخلے کے لیے کم از کم 13 سال ہے وہ ایج ہے. اس سے کم والا بچہ ہم نہیں لیتے. ہاں اگر کم ہے تو پھر اسے مڈل ٹیک میں لے لیتے ہیں، وہاں سے اسے تیار کر کے پھر ہم میٹرک میں لے آتے ہیں. تو یہ تو ہے ہمارا ایڈمیشن کرائٹیریا. زیادہ سے زیادہ تو کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. کوئی 100 ایئر کے بھی بزرگ ہیں تو ہم انہیں ویلکم کریں گے. یہ میرے ساتھ ہوا بھی ہے کچھ کلاسز میں نا، 66 سال 70 سال کے بزرگ جو ہیں وہ میری کلاسز میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری ایجوکیشن سے محبت ہے. اور میں یہی سوچتی ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، جب ہم بات کرتے ہیں شعور کے حوالے سے، تو اس میں لمٹ نہیں آنی چاہیے. کوئی لمٹ نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی لمٹ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ خواتین میں زیادہ پاپولر ہے. وہ اس لیے کہ خواتین کے لیے جو ہے ہماری یونیورسٹی اس لیے پاپولر ہے، یا وہ ہمارے ساتھ اس لیے کمفرٹیبل ہوتی ہیں کہ ان کو کہیں آنا جانا نہیں پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں بچی کو پڑھانا جو ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، ایک فرد چاہیے گھر میں یا 2 جو اس بچی کو اس کے تعلیمی ادارے میں چھوڑ کر بھی آئیں گے، پھر اسے واپس بھی پک کریں گے. جبکہ ہماری یونیورسٹی کی جتنی بچیاں ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، وہ گھر میں بیٹھ کر ہی تعلیم حاصل کرتی ہیں. ان کے لاجسٹکس ختم ہو جاتے ہیں، آنے جانے کے خرچے، آنے جانے کی بودریشن. ہماری یونیورسٹی میں اگر 5.5 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں تو اس میں 65% فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو وجہ ہے اس کی میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے جو ایجوکیشن کے پروگرامز ہیں وہ ہمارے فلیگ شپ پروگرامز ہیں، وہ بڑے پاپولر ہیں. پورے پاکستان میں آلموسٹ 90% ٹیچرز جو ہیں وہ ہمارے ٹرینڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ زیادہ چاہتی ہیں کہ ہم تعلیمی میدان میں جائیں. بالکل اسی طرح سے. تو وہ پھر جو ہے ہمارے پروگرامز میں آتی ہیں، تو اس لیے بھی تعداد ہماری جو ہے وہ زیادہ ہے. پھر ایک اور سہولت ہم دیتے ہیں بچیوں کو. عام طور پہ یونیورسٹی میں اگر یونیورسٹی میں بچی ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے، پروگرام اس کا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، تو آپ اس کو دوسرے شہر میں بچی کو جانا پڑتا ہے. ہماری یونیورسٹی میں رہتے ہوئے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم اس کے پورے کریڈٹ جو ہیں وہ دوسرے شہر میں منتقل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اپنی تعلیم ایز اٹ از وہاں جا کے شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر میں ایگزامپل ایک کوٹ کرنا چاہتی ہوں. آف دی ریکارڈ بھی میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ ابھی جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں عمر کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے، اور اس کی بہت زیادہ سکسیس سٹوریز ہیں. میری اپنی فیملی میں، جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہی تھی کہ میں نے ایک ایسی پرسن کو دیکھا جنہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کی تھی، اور 10 سال بعد انہوں نے دوبارہ ایجوکیشن سٹارٹ کی. آج سے تقریباً 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے کی، 6 سال پہلے کی بات ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ان کے پاس 16 ایئر ایجوکیشن ہے. یہ دیکھیں نا کتنی اچھی یہ بات ہے. اور اس میں ایک اور آپ کو گڈ نیوز دے دوں کہ اگر ان کی جو ایجوکیشن 16 ایئرس ہو گئی ہے، ہمارے پاس ٹیوٹر رجسٹریشن کے لیے منیمم کوالیفیکیشن 16 ایئر آف ایجوکیشن ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ایز اے ٹیوٹر بھی رجسٹر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ سن رہی ہیں یا ان کو کوئی پیغام ہمارا پہنچا دے تو وہ جو ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رجسٹر بھی ہو سکتے ہیں. دیٹس ریئلی امیزنگ. اور ایسی کتنی سکسیس سٹوریز ہوں گی جنہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تھرو اپنی 16 ایئر ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہوگی. ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ آن بورڈ ہو سکتے ہیں. دیٹس ریئلی امیزنگ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو آج کے دور کے ایجوکیشن کے تقاضے ہیں یہ بڑے جدید تقاضے ہو گئے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس چیز کو کس طرح سے سمجھتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایجوکیشن جو ہے از جسٹ ون کلک اوے فرام اس. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جی، آج کل تو کہا جاتا ہے کہ اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. ٹھیک. تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ڈسپلنس کو جو ہے اے آئی انٹیگریٹ کریں، اس پہ کام جاری ہے. باقی ڈسپلنس کی بھی ہمیشہ ضرورت ہے جو کہ ہم آفر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو چیز نئی لے کر آ رہے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لوں. مثال کے طور پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے آج تک میٹرک سائنس سے شروع نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب انشاءاللہ نیکسٹ سیمسٹر سے ہم سائنس میٹرک ود سائنس بھی شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اور اس میں وہ دونوں ہو جائیں گے, پری میڈیکل بھی ہو جائے گا اور پری انجینئرنگ بھی ہو جائے گا. اس میں ہم نئے سبجیکٹ, میتھ تو پہلے ہوتا ہے میتھمیٹکس, تو اس میں فزکس, کیمسٹری اینڈ بایولوجی, یہ تینوں سبجیکٹس جو ہیں ہم آفر کر رہے ہیں, کیونکہ بہت بڑی لاٹ ہماری بیٹا وہ ہے جو کہ میٹرک میں ہی ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, یا میٹرک سے پہلے ہی ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں, لیکن وہ بچے تھے بہت اچھے پڑھنے میں, وجہ کوئی بھی ہے ان کے ڈراپ آؤٹ کی, تو اب ان کے دل میں یہ بات ہے کہ ہم نے تو سائنس پڑھنی تھی, ٹھیک ہے, تو اب ہم ان بچوں کو بھی جو ہے انگیج کریں گے کہ آپ پریشان نہ ہوں, آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سائنس کی جو ایجوکیشن ہے وہ لے سکتے ہیں اور اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکتے ہیں. بشیر احمد صاحب یہ بھی بتائیے گا, جیسے ابھی ہم میٹرک کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں, اور میٹرک اگر سائنس کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو تھیوری بیسڈ میٹرک نہیں ہونا چاہیے, جس میں پریکٹیلٹی بھی ہونی چاہیے, جس میں جدت بھی ہونی چاہیے, تو اس چیز کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کس طرح سے دیکھیں, اس میں یہ بہت اچھا سوال ہے کہ پریکٹیکل کا کیا کریں گے آپ. تو اس میں فی الحال ہم نے جو ارینجمنٹ کیا ہے سائنس اسٹوڈنٹس کے لیے, جو ہم نے اپنے بیچلر لیولز پہ بھی آلریڈی کیا ہوا ہے, کہ ہم جو ہے دیگر اداروں کو اس میں انگیج کر لیتے ہیں کہ جی آپ ہمارے بچوں کو پریکٹیکل کروا دیں, اس کی ہم آپ کو کچھ پیمنٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے. بچے کو صرف وہاں سے پھر ایک سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا پریکٹیکل کے لیے. مثال کے طور پہ یہ جو ہم نے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں بیچلر کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے بہت مطلب ہیوی قسم کا ایکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے ان کو ٹرین کرنے کے لیے. اس کے لیے ہم نے مختلف اداروں سے ایگریمنٹ کیے ہیں, تو وہ ہمارے ان بچوں کو جو ہے وہ پریکٹیکل کروا دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں. اور پھر اگر آپ کمپیوٹر کی بات کریں, جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے ڈیجیٹائزیشن کا دور ہے, تو اس کے لیے ہمارے ریجنل سینٹرز پہ کمپیوٹر لیبز موجود ہیں. آپ وزٹ کریں ہمارے ریجن سینٹر پہ, تقریباً 16 کمپیوٹرز کی لیب موجود ہے, تو اگر بچوں کو ضرورت ہو تو ہم انہیں وہاں بلا کے وہاں ٹرین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا پریکٹیکل ورک جو ہے ہم وہاں پہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ پلیسمنٹ میں بھی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, تو ان کے پاس آگے کریئر میں اپرچونیٹیز کیا کیا موجود ہوتی ہیں؟ جی, ہمارا دیکھیں ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس, تو وہاں پہ ایک کاؤنسلنگ سینٹر موجود ہے, ٹھیک ہے, تو اگر پلیسمنٹ کا ایشو ہے تو وہ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں. باقی دیکھیں ہم نے سٹارٹ ہی کہاں سے لیا, ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ زیادہ ہیں جو آلریڈی جاب مارکیٹ میں ہیں, بالکل, ٹھیک ہے, تو جو نہیں ہیں وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اکثر ایک سوال کرتے ہیں لوگ مجھے کہ جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری کے بارے میں بڑا کوشچن مارک ہے, جی اس کو کوئی پتہ نہیں مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. میں اپنے جو آڈینس ہیں اور ویئرز ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری جو ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے. ہمارے تمام پروگرامز جو ہیں, جو کہ آپ بیچلر سے شروع کر لیں, کوئی ایک پروگرام ایسا نہیں ہے جس کو ایچ ای سی جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے ہم جو پروگرام میٹرک ایف اے کے کرواتے ہیں اسے جو انٹر بورڈ ہے وہ بھی اسے ریکگنائز کرتا ہے. تو ایسا کوئی کوشچن مارک نہیں ہے کہ جی ڈگری مطلب کوئی مانتا نہیں ہے, ساری دنیا مانتی ہے. اگر آپ ویسے ہی کہتے ہیں میں نہ مانوں تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. بالکل, میں نے تو خود ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھے جنہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری پہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ایڈمیشن جی بالکل جا رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا کہ آن دی ایوریج 2 بچے تو ہر ویک میرے ایریا سے جاتے ہیں, یعنی میں ان کو ریکمنڈیشن لیٹر دیتا ہوں, پھر ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے, باہر کی یونیورسٹیاں ایکسیپٹ کرتی ہیں. بلکہ 2-3 کیس تو ایسے بھی ہوئے کہ بچیوں کی شادی ہو گئی باہرلے ملک میں, تو انہوں نے مجھے لیٹر لکھا کہ سر یہ میرا نا سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں, بی ایڈ میں نے آپ سے کیا تھا. تو پھر میں نے وہ اپنا ایک تو ریکمنڈیشن لیٹر بنا کے بھیجا اس بچی کو, پھر وہ اس کا ٹرانسکرپٹ بھی نکلوا کے بھیجا, تو پھر ان کی جاب جو ہے وہاں پہ کنٹینیو ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے ہے, کیونکہ جب بھی ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کے تقاضے بدل گئے ہیں, جدت آ گئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان جدید تقاضوں کو سمجھ بھی رہی ہے, اس کے لیے انیشیٹو بھی لے رہی ہے, اور کون کون سے نئے پروجیکٹس جو ہیں جس پہ ورکنگ کی جا رہی ہے, فیوچر پلانز کس طرح سے ہے. آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات ہوں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے, وہ سوالات کو میں ریپرزینٹ کروں گی, لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से। मैं हमेशा से कहती हूँ कि एजुकेशन इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे माशरे में बेहतरी आ रही है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। बशीर अहमद समीम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं आपके सवालात के जवाब देने के लिए। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रोल के हवाले से, लेकिन अब अगर हम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान का कंपैरिजन देखें एजुकेशन के हवाले से, अभी भी मुझे लगता है कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम हो भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लैक भी कर रहे हैं। क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ एजुकेशन फील्ड में है, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, समझते हैं कि आया हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है? थैंक यू। देखिए, नो डाउट कि हम तालीमी मैदान में पूरी दुनिया के बराबर नहीं दौड़ रहे हैं, हम थोड़ा सा पीछे हैं। तो ये चीज़ हमें पंच भी करती है हमेशा से कि हम पीछे क्यों हैं। ठीक है, तो बहरहाल उस पर काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का रोल है तो उसमें आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, पूरी दुनिया उस तरफ जा रही है, एआई की तरफ जा रही है, तो आप देखें कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उन तमाम डिसिप्लिन्स पे फोकस कर रही है जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। इवन एट लोकल लेवल। अब आप देखें, हमने यहाँ फैसलाबाद में हमने कंप्यूटर साइंसेज ऑफ़र किया हुआ है 4 साल का, फेस टू फेस। ठीक है, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफ़र किया हुआ है, हमने डेटा साइंस ऑफ़र किया हुआ है, हमने स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, हमने जो नई टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन भी हमने ऑफ़र किया लोकल लेवल पे, ठीक है, कि हमारे लोकल बच्चे भी यहाँ आएँ। तो हमारा जो थिंक टैंक है वो हमेशा इस पे काम करता है और हम इसको कोशिश करते हैं कि जो नए डिसिप्लिन्स हैं उनको इन किया जाए और हमारे जो नई नस्ल है उनको उनकी तालीम से रोशनास भी कराया जाए। ठीक है, बिल्कुल। सेमेस्टर सिस्टम के हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि सेमेस्टर सिस्टम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस पे किस तरह से फोकस करती है, कि आया कितने सेमेस्टर्स होते हैं? जी जी, देखिए हमारे यहाँ साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ समर वगैरह नहीं होता, हमारे फुल फ्लेज 2 सेमेस्टर होते हैं। एक हमारा स्प्रिंग होता है और एक ऑटम होता है। ठीक है, स्प्रिंग का आगाज़ हम करते हैं जनवरी में। ठीक है, 1 जनवरी से हमारे एडमिशन शुरू हो जाते हैं और फिर ये जून तक चला जाता है। ठीक है, और जो हमारा ऑटम सेमेस्टर है वो हम उसका आगाज़ करते हैं जुलाई से। ठीक है, तो इसी साल में हमारे 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो इन 2 सेमेस्टर में हमारी तालीम जो है 6 माह का कह लें कि 1 सेमेस्टर होता है हमारा। तो ये तो है हमारा। दाखिले भी हमारे कह लें जनवरी में होते हैं 1 सेमेस्टर के, फिर अगले सेमेस्टर के हमारे जो हैं वो जाके शुरू हो जाते हैं जुलाई में। ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे कि मैं बात पहले भी कर रही थी कि असेसमेंट मेथड के हवाले से, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों को देखा है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया है, तो कभी कभार ये इशू आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को आया होगा कि असाइनमेंट सबमिट करने में डिले हो जाता है, कभी बुक्स जो है वो डिलीवर होने में कहीं ना कहीं ताख़ीर हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो किस तरह से इन तमाम हर्डल्स पे ओवरकम कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी इन हर्डल्स को किस तरह से देखती है? अब 2-3 चीज़ें हो गई यहाँ पे। पहली बात तो है असेसमेंट। असेसमेंट के हमारे 3 कंपोनेंट हैं। ठीक है, पहला कंपोनेंट हमारा असाइनमेंट का कंपोनेंट है, बिल्कुल। दूसरा कंपोनेंट हमारा होता है क्विज़ का, ठीक है, और तीसरा कंपोनेंट हमारा एक फुल फ्लेज एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ठीक है, हर सेमेस्टर में। तो ये 3 कंपोनेंट में हम बच्चों को असेस करते हैं। ठीक, अब आपने कहा पहले कि जी बच्चों को बुक्स नहीं मिलती। बिल्कुल, नो डाउट ये कंप्लेन आ जाती है, बहुत कम हो गई है वैसे। हम देखें हार्ड कॉपीज़ प्रोवाइड करते हैं मैट्रिक कैफ़े और 2 साला बीए प्रोग्राम्स को। ठीक है, इससे ऊपर जितने प्रोग्राम्स हैं उनको हम सॉफ्ट कॉपीज़ देते हैं। ठीक है, और इन 3 प्रोग्राम्स की सॉफ्ट कॉपीज़ भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं। अगर किसी बच्चे को हार्ड कॉपी रिसीव नहीं हुई किसी भी वजह से, वो डाक खाने में पड़ी हुई है या भी वो कहीं पीछे आ रही है, तो वो बच्चा उतनी देर सॉफ्ट कॉपीज़ को यूज़ कर सकता है। ठीक है, वो सॉफ्ट कॉपी यूज़ करे। और बाकी जो बैचलर के बच्चे हैं वो तो ज़ाहिर है उन्होंने तो करनी सॉफ्ट कॉपी यूज़ है, तो ये तो मसला नहीं है। ठीक है, बाकी रही बात असाइनमेंट्स की सबमिशन की। बिल्कुल, ठीक है, असाइनमेंट की सबमिशन मैट्रिक एफए बीए में ना हमारी मैनुअल होती है। ठीक है, ठीक है, आपने अपने ट्यूटर को भेजनी होती है थ्रू डाक। बिल्कुल, ठीक है, पोस्ट के ज़रिए उनको भेज देते हैं हम।
اس میں تھوڑے مسائل ہو سکتے ہیں کہ ٹیوٹر کو ملی نہیں, آپ نے بھیجی نہیں, یا ڈیلے ہو گئی ہے, ان میٹرز کو ہم ریزالو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, میٹرک ایف اے اور بی اے. صحیح, لیکن جو ہمارے اوپر کے سارے پروگرامز ہیں وہ سارا ڈیجیٹل ہے. بچے نے آن لائن سبمیشن کرنا ہے, ٹیوٹر نے آن لائن اسے ایویلیویٹ کرنا ہے, آن لائن ہی اس نے فیڈ بیک دینا ہے, آن لائن ہی اس نے اس بچے کو اس کے مارکس جو ہیں وہ وہاں پنچ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ سارا نظام جو ہے الحمدللہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جو بچہ اینڈرائڈ یوزر ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے. اور آج کل ہر گھر میں مطلب کوئی اور چیز ہو نہ ہو 5-6 موبائل آپ کو ضرور مل جائیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے یوزر بھی مل جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ سے موبائل چھینے نہیں, یہ میری فلسفی ہے. بچوں کو موبائل دیں لیکن انہیں ان کا یوز سکھا دیں, ان کا پیراڈائم شفٹ کر دیں کہ بچے اس کا صحیح استعمال کیسے ہے. میری کلاسز میں موبائل الاؤ ہوتا ہے جبکہ باقی ساری یونیورسٹی میرے اگینسٹ ہوتے ہیں کہ سر یہ آپ الاؤ کیوں کر رہے ہیں. میں بچوں سے کہتا ہوں بیٹے موبائل لے آؤ, کوئی پرابلم نہیں, سامنے رکھ لو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کب آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے اوپر کون سی ویب سائٹ آپ نے ایکسیس کرنی ہے. بالکل صحیح استعمال. بہت کچرا ویب پہ پڑا ہے, ہم اس سے بچوں کو بچاتے ہیں. جو صحیح ٹارگیٹڈ ویب سائٹس ہیں اس کو آپ ہٹ کریں اور وہاں سے اپنی مطلوبہ جو ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کو ضرورت ہے وہاں سے نکل آئے. بالکل صحیح ہے. ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہو رہی ہے اور ہم آج بھی کہیں نہ کہیں اسی ایک سرکل کے گرد ریوالو ہو رہے ہیں کہ آیا ٹیکنالوجی کو یوز کرنا چاہیے یا نہیں. پازیٹیو امپیکٹ ہر چیز کے ہوتے ہیں, نیگیٹو اثرات بھی وہی چیز رکھ رہی ہوتی ہے. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کو کس طرح سے لے رہے ہیں. یہاں پہ مجھے تھوڑا سا ایڈمیشن کرائیٹیریا کے حوالے سے دوبارہ سے کلیئر کیجیے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جیسے کہ دیہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے پاس ابھی آج کے دور میں بھی ایسے بہت سارے دیہات ہیں جہاں پر اتنی اویئرنیس نہیں ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے. تو وہ کس طرح سے ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ آیا آپ کی ویب سائٹ پہ ایک فارم فل ہوتا ہے, آپ کے کیمپس میں چکر لگانا پڑے گا؟ یہ تھوڑا سا ایز کر دیجیے. بالکل, یہ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ مطلب لوگوں کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی اینڈرائڈ ہر بچے کے پاس نہیں ہے, خاص طور پہ ریموٹ ایریاز میں کمپیوٹر نہیں ہے بچوں کے پاس, تو یہ مسائل ہیں. وہاں پہ نہیں, وہاں پہ ہم جو ہے آپ نے بات کی ایڈمیشن کی, تو میں اس پہ پہلے بات کر لوں کہ ہمارا ایڈمیشن پروسیجر کیا ہے. دیکھیں ایڈمیشن پروسیجر ہمارا 2 طرح سے ہے. ایک مینول ہوتا ہے جس میں ہم بچے کو فارم دے دیتے ہیں, ایڈمیشن فارم, پراسپیکٹس دے دیتے ہیں ساتھ, اور دوسرا ہمارا آن لائن ہوتا ہے. بہت سہل ہے وہ, ہماری ویب سائٹ ہے ایڈمیشن کی, وہاں پہ آپ کلک کریں گے 10 منٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. تو دونوں طرح سے ہی ہم کرتے ہیں. باقی رہی بات کہ ہم ریموٹ ایریاز میں فیسیلیٹیٹ کیسے کریں, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں وہاں پر جو اس سے پہلے تھا جب ہم ڈیجیٹلائزیشن میں آئے نہیں تھے اس وقت تو یہ تھا کہ ہمارے سیلز پوائنٹس کہلاتے تھے, ٹھیک ہے. اب ہم ان کو فیسیلیٹیشن سینٹرز کہتے ہیں کہ ہم ایسے بچے جو کسی بھی ریموٹ ایریا میں کمپیوٹر کی شاپ ہے, ان کی کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں, مطلب نادرا کے فارم فل کر رہے ہیں یا کسی اور یونیورسٹی کے, ان سے ہم رابطہ کر لیتے ہیں, ان بچوں کو ٹرین بھی کر دیتے ہیں. وہ پھر بچے جو ہیں ان کے جو ہمارے ریموٹ ایریاز کے بچے ہوتے ہیں ان کے ایڈمیشنز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن اگر ایک مطلب میں کہتا ہوں گاؤں میں ایک آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہو, ایک پورے گاؤں میں, حالانکہ ایسا ہے نہیں, سینکڑوں ہوں گے, تو آپ ان سے رابطہ کریں. 10 منٹ کا کام ہوتا ہے, ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اور آرام سے ایڈمیشن ہو جاتا ہے. وہ مسئلہ بالکل اسی طرح سے سادہ, آسان اور افورڈیبل ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہی قوم ترقی کرتی ہے جو کہ اپنی ضروریات کو سمجھتی ہے, اور دنیا میں کمپیٹ کرنے کے لیے, دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے ایجوکیشن وہ واحد ٹول ہے جس پہ ورکنگ جو ہے وہ پاکستان میں کی جا رہی ہے. فردر بھی ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے. وقت ہے بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. ایجوکیشن از ویری نیسیسری فار ایوری ون, اور ہر کسی کو ایجوکیشن ملنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ہم کسی کی افورڈیبلٹی میں مسئلہ آ جاتا ہے, کہیں پر ایکسیس ایجوکیشن کی اس طرح سے نہیں ہوتی. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان تمام تقاضوں کو سمجھ بھی رہی ہے اور اس پہ کام بھی کر رہی ہے. ڈاکٹر بشیر احمد صاحب, جیسا کہ میں بھی آف دی ریکارڈ آپ سے بات کر رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن نظام میں ایک پرابلم ہے یا ایک گیپ نظر آتا ہے, وہ ہے کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے. اور میں نے آپ سے یہ سوال بھی کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی کہیں نہ کہیں اس لوپ میں پھنسی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ اس چیز کو کس طرح سے سمجھ رہے ہیں اور اس ضرورت کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا کام کیا جائے. دیکھیں میں نے اس کی وضاحت آپ کو پچھلے کوشچن میں بھی کی تھی
کہ ہمارا ایک پورا ڈائریکٹریٹ ہے، ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرس، ٹھیک ہے، یونیورسٹی کا. ٹھیک ہے. تو وہ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے تو وہ وہاں پہ ایک کاؤنسلنگ کا پورا کہہ لیں کہ ڈیسک ہے جو بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کرتا ہے. باقی جو دوسرا فورم ہے وہ ہوتا ہے ڈیورنگ دی ورک شاپس، کہ جب ٹیچر جو ہے انگیج کر رہا ہے بچوں کو تو وہ اس وقت ان کو ریسپانس کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ بچے جو ہیں وہ سوال کرنے سے کتراتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے کہ جی میں کہیں اسٹوپڈ نہ گنا جاؤں کلاس کے اندر. ان مائی فلاسفی نو کویشچن از اے اسٹوپڈ کویشچن. بالکل. کویشچن از اے کویشچن اٹ سیلف. آپ بچے کو موٹیویٹ کریں کہ وہ سوال کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ اسے الاؤ کریں گے تو وہ کویشچن جنریٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو دبا کے رکھیں گے پھر وہ نہیں کر پائے گا. صحیح. تو بچے کو یہ آزادی دیں یا اسے موٹیویٹ کریں کہ بھائی آپ سوال کرو، اور کوئی بھی سوال بیوقوفانہ نہیں ہوتا. بچے بھی یہ نہ سوچیں کہ میرا سوال جو ہے پتہ نہیں کوئی لو لیول کا ہے. کرے، کویشچن کرے. اگر آپ سوال کریں گے تو 10 اور کا بھلا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اور اس کو اگر یہ تو ہے کہ آپ کی فیس ٹو فیس کلاس روم سینیریو ہے، لیکن ہمارے اکثر سینیریوز فیس ٹو فیس نہیں ہوتے. ہمارے چونکہ ہم ظاہر ہے ڈیجیٹل لوگ ہیں تو ہم آن لائن ہوتے ہیں ورک شاپ میں. یا پھر جو ہم نے کیا ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم یہ جو واٹس ایپ گروپس ہیں نا اس کا بہت پازیٹیو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا ایک ٹیوٹر سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنی پوری کلاس کا ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں اور بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اس گروپ میں اپنا کویشچن فلوٹ کرے اور آپ اس کو آنسر کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے، ایک بچہ سوال کر لیتا ہے اور باقی کے 10-12 اور بھی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ سارے ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ گروپ میں تو سب کو آنسر مل گیا. تو وہ ہے کہ آپ ایک جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کا پراپر استعمال کریں. یہ صرف کلاس روم کی حد تک ہم نے نہیں رکھا ہوا. ٹھیک ہے. ہم نے تو اپنے ریجنل لیول میں تمام اساتذہ کے بھی گروپس بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. مردوں کے علیحدہ، خواتین کے علیحدہ. ٹھیک ہے. ہم نے کوئی انفارمیشن ڈسیمنیٹ کرنا ہو وہ ہم واٹس ایپ گروپ سے کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. جو کہ بہت ہی کوئک، ایزی اور اوتھینٹک وے آف ڈسیمنیشن ہے. بالکل اسی طرح سے ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ سوال کرنا، اسے پروموٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے انڈسٹری لنکیج جو ہیں یونیورسٹیز کے یہ اسٹرانگ ہونے چاہیے. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی اس ضرورت کو محسوس کرتی ہے. انڈسٹری کنیکشنز کس طرح سے؟ جی ہمارے انڈسٹریل لنکیجز ہیں. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو ایک تعلیمی وزٹ ہوتا ہے انڈسٹری کا وہ کرتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہاں سے جا کے وہ سیکھ سکیں کہ پریکٹیکلی لوگ کیا کر رہے ہیں انڈسٹری کے اندر. اور دوسرا جو مطلب میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا یہ جو ملت روڈ پہ ہمارا ریجنل آفس ہے اس کے اراؤنڈ نا ساری انڈسٹری ہے. بالکل. ٹھیک ہے. وہاں پہ جتنی بھی ورک فورس ہے ہم ان کو جو اپروچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو اگر ان کی تعلیم تھوڑی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں بچوں آپ اپنی تعلیم کو انہانس کریں. ٹھیک ہے. تو وہاں سے ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی ہمارے ساتھ انرول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہم یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ جو اونرز ہیں انڈسٹری کے ان کو ملتے ہیں کہ بھائی آپ جو کہ ضرورت مند بچے ہیں، ٹھیک ہے، جو افورڈ نہیں کرتے ہیں، آپ ان کو فی جو ہے کچھ ہم رعایت دیں گے، ٹھیک ہے، کچھ ان کی آپ پے کریں تو وہ بچوں کو بھی انگیج کریں تاکہ وہ بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں. ایک تو یہ ہمارا لنکیج ہے جو کہ ورک فورس کے حوالے سے ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ ظاہر ہے ہماری فیس ٹو فیس کلاسز میں زیادہ ہوتا ہے جو ہمارا مین کیمپس پہ ہے. تو وہاں سے ہمارے جو جسے مطالعاتی ٹورز کہتے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں انڈسٹری کے. تو پھر ظاہر ہے وہاں انگیجمنٹ بھی ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم بلکہ ایون لوکل لیول پر بھی مثلا اگر ہم بی کام کروا رہے ہیں تو ہم بچے کو انٹرنشپ کرواتے ہیں کہ وہ جائے بینک میں اپنی انٹرنشپ کرے. اور آپ کا جو ایریا ہے میس کمیونیکیشن ہے اس میں ہم بھیج دیتے ہیں کسی ریڈیو یا ٹی وی والوں کے پاس کہ وہاں جا کے اپنی انٹرنشپ کریں. تو ایک اچھا خاصا سٹاف ہے جو پریکٹیکلی اس طرح ہم ہینڈل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب بھی اسٹوڈنٹ لائف کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے کام کرنا ضروری ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ بات ہماری سوسائٹی میں آج کل چل رہی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس ڈگریز تو ہیں لیکن پریکٹیکلٹی کی طرف نالج نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جاب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اسکل سیٹ کی کمی ہوتی ہے. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان تمام
तमाम चीज़ों को किस तरह से? देखें, ये बहुत ही अहम सवाल है जो आपने किया है कि कैरेक्टर बिल्डिंग जो है इसका रोल किसका है बच्चों के हवाले से। इसमें असल में मैं 2 स्टेक होल्डर्स को जो है वो रिस्पॉन्सिबल करता हूँ। इसमें असातिज़ा और वालिदैन दोनों जो है उनका रोल है। वालिदैन अपने घर में रहते हुए बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड करेंगे और उस्ताद क्लास में बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड करेगा, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर बच्चे का कैरेक्टर बनाएंगे। उस्ताद का अपना कैरेक्टर जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, ताकि एक एज ए रोल मॉडल होना चाहिए उस्ताद को, ठीक है, ताकि बच्चा उसे देख के बेहतर हो। तो इन दोनों को कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चों की जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो बड़ी साउंड हो। ठीक है। और ओपन यूनिवर्सिटी के रूल को आप यहाँ पर किस तरह से मेक श्योर करते हैं? देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, और हमेशा से ये बात होती है कि कॉन्फिडेंस लेवल जिस बच्चे का होगा वो जॉब मार्केट में भी एक अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। जी जी, देखें, वो बात दुरुस्त है कि हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन उतना नहीं होता जितना कि किसी पब्लिक सेक्टर इदारे में होता है, ठीक है। हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि वीकली एक दफ़ा फेस टू फेस करवा दें, ठीक है। तो ज़ाहिर है फेस टू फेस में आगे कॉन्फिडेंस बिल्ड तो होता है बच्चे का कि आप उसको कॉन्फिडेंस दें। तो बाकी जो मैंने बात की कि हमारे पास जो दीगर रिसोर्सेज हैं, जैसे व्हाट्सएप के साथ आप है, ईमेल के साथ है, आप SMS के साथ बच्चे कनेक्शन में होते हैं, तो आप उनको जो है ये उस्ताद की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को जो है कॉन्फिडेंस दे। हाँ, कॉम्पिटेंसी में भी फिर दोनों का रोल आ जाता है। कॉम्पिटेंसी में उस्ताद का भी रोल है, बच्चे का भी रोल है, ठीक है। ये बहुत मुश्किल है कि एक अच्छा उस्ताद और अच्छा स्टूडेंट हो, ठीक है। उस्ताद अच्छा होता है, स्टूडेंट हल्का होता है। ट्रायंगल के अराउंड घूम रही होती है जिसमें स्टूडेंट की भी आउटपुट ज़रूरी है, टीचर्स की आउटपुट भी ज़रूरी है और पेरेंट्स की आउटपुट भी ज़रूरी है। और एजुकेशन किसी भी उम्र में ज़रूरी है। अगर आपने अपनी एजुकेशन किसी न किसी वजह से अधूरी छोड़ दी है तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसके दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा से खुले हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशीर अहमद समीम साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, बड़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही। एजुकेशन इंसान में शऊर भी प्रोवाइड करती है और हमारे माशरे की मजमूई तौर पर तरक्की का दारोमदार भी एजुकेशन के हवाले से होता है। आज अगर हम एक एजुकेशन नेशन के तौर पर उभरेंगे, हम देखेंगे कि हमारा मुल्क जो है वो आने वाले सालों में पूरी दुनिया को कम्पीट कर सकेगा। अभी वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं CTI10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सालगिरह के दिन के हवाले से। आपकी सेलिब्रेशंस, आपकी बर्थडेज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जी। आपकी सालगिरह हम CTI10 में शामिल करेंगे। उसके लिए बर्थडे के हवाले से पिक्चर्स या वीडियोज़ आपको हमें व्हाट्सएप करनी पड़ेगी। आज की सालगिरह लिस्ट की तरफ चलते हैं जी। आज की जो सबसे पहली सालगिरह हमारे साथ मौजूद है वो है मोहम्मद अहमद की। सिटी 41 के प्रोड्यूसर भी हैं, हमारे बहुत अच्छे कॉलीग भी हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता करें, आप इसी तरह से हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से काम करते रहें। और देखते हैं ये क्लिप। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अहमद। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता करे, आपकी ज़िंदगी इसी तरह से खुशियों से महकती रहे और अल्लाह ताला आपको बेशुमार खुशियाँ जो हैं वो ज़िंदगी में अता करे। आज की सेकंड बर्थडे देख लेते हैं जी। आज की सेकंड बर्थडे जो हमारे पास मौजूद है वो है सना इकबाल की। मिसेस मोहम्मद अली शेख, प्रेसिडेंट सैनमा एसोसिएशन फैसलाबाद है। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सना। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। देखते हैं ये क्लिप। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. आज की तीसरी बर्थडे की तरफ चलते हैं जी। आज की तीसरी बर्थडे जो हमारे पास मौजूद है वो है मलिक मोहम्मद इब्राहिम की। विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता करे, आपकी ज़िंदगी इसी तरह से खुशियों से महकती रहे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में बेशुमार कामयाबियाँ अता करें। देखते हैं ये क्लिप। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं घर बनाने के हवाले से। जब भी हम घर का लफ्ज़ सुनते हैं बहुत सारे लोगों के जहन में ये लफ्ज़ आएगा तो सुकून का मायने आएगा। बहुत सारे लोगों के जहन में जब भी घर के हवाले से आएगा तो वो सोचेंगे कि हमारे ख्वाबों का घर इस तरह से होना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी हर्डल आती है हमारा बजट।
اور اس بجٹ کم بجٹ میں رہتے ہوئے کس طرح سے ایک اچھا گھر ڈیزائن کر سکتے ہیں، کلر اسکیم کس طرح سے ہونی چاہیے، کلر تھیراپی جو ہوتی ہے اور کلر ایک سائیکالوجی ہوتی ہے وہ انسان کی جو آس پاس کی سراؤنڈنگ ہے اسے بڑا وائبرنٹ بنا دیتی ہے، کم پیسے میں رہ کر کس طرح سے آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں اور جو کہ بالکل آپ کے خوابوں کے گھر سے ملتا جلتا ہوگا، اس پر جی ہم بات کریں گے۔ اور اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے محمد عبداللہ صاحب نے، آرکیٹیکٹ ہیں، بہت خوبصورت گھر ڈیزائن کرتے ہیں، ان کی ایکسپرٹیز انٹیریئر میں بھی ہیں اور آرکیٹیکٹ میں بھی ہیں، تو آئیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عبداللہ آپ؟ ٹھیک ٹھاک، شکر ہے اللہ کا، آپ سنائیں۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دس پروگرام۔ عبداللہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، ایک طرف ہم انٹیریئر کے حوالے سے بات کریں، آرکیٹیکچر کے حوالے سے بات کریں، تو آپ کس طرح سے اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، کس طرح سے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں؟ دیکھیں، آرکیٹیکچر اور انٹیریئر تو ہمیشہ سے ساتھ ساتھ ہی چلے ہیں، کیونکہ انٹیریئر ڈیزائن کے اندر ہم جو آرکیٹیکٹ ایک بلڈنگ بناتا ہے اس کی جو انر اسپیسیز ہیں اس کے اندر ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، تو دونوں کا بالکل ساتھ ساتھ ہی چلنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں جیسے بھی جب بھی بات کرتی ہوں نا کہ ہمارا گھر اتنا خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ گھر جو ہے وہ انسان کی پرسنالٹی کو کہیں نہ کہیں نمایاں کر رہا ہوتا ہے، اور جب بھی گھر بنانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو میں نے جیسے آپ سے آف دی ریکارڈ بات کی کہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ اس پہ بڑا بجٹ لگتا ہے، تو کیا کم پیسوں میں ایک خوبصورت ایک اچھا گھر جو کہ جدید تقاضوں کو پورا کر رہا ہو وہ بنایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں بنایا جا سکتا۔ دیکھیں، ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پچھلے کچھ ڈیکیڈ سے شو آف کا بہت زیادہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، رجحان ہو گیا ہے، لوگ شو آف کی طرف جانے لگ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو انٹرنیشنل ٹرینڈز یہ ہیں کہ ہم اپنے انڈیجنس مٹیریلز یعنی کہ جو لوکل مٹیریلز ہیں ان کو یوز کریں ٹھیک ہے، اور لوکل ٹیکنیکس کو یوز کریں، شو آف میں نہ جائیں۔ آپ اپنی اسپیسیز کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اپنے ہی مٹیریلز کے ساتھ، جیسے کہ ہمارے اس علاقے کی برک یا ٹھیک ہے، مٹی، یہ ہماری اپنے مٹیریلز ہیں، جب آپ ان کو یوز کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے ٹھیک ہے، جو بجٹ ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب آپ شو آف میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اٹیلین ٹائلز لگائیں گے، ہم بالکل۔ یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو ڈیفینیٹلی جب آپ امپورٹ کریں گے چیزوں کو اور ایکسپینسو مٹیریلز یوز کریں گے تو بجٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ گھر بناتے ہوئے وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہم لوگ عموماً کر رہے ہوتے ہیں جسے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ اس گھر کو پہلے پلان نہیں کرتے۔ آپ نے پلاٹ لیا اور آپ نے اس کے اوپر ڈائریکٹلی کام شروع کروا دیا، یا جو ایک عام ٹھیکیدار ہے یا جو لیبر پرسن ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی ہم بنا دیں گے اس کو وداؤٹ اینی پلاننگ۔ ہم جب پلان اس کو کرتے ہیں ہم اس کو پراپرلی ہر اس کی ڈرائنگ بنتی ہے، اس کی الیکٹریکل کی ڈرائنگ، اس کی پلمبنگ کی ڈرائنگز اور آرکیٹیکچرل کی ساری ڈیٹیلز ہم دیتے ہیں۔ تو جب آپ ایک چیز کو پلان نہیں کریں گے، جیسے آپ کوئی ایونٹ پلان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اگر کرواتے ہیں تو وہ اچھے سے ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے، اگر آپ ان پلانڈ ایونٹ کریں گے تو اسی طرح وہ انسکسیزفل ہوگا۔ تو سملرلی اگر آپ ایک بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں، گھر بنانے جا رہے ہیں، اس کو پہلے پلان کروائیں کسی اچھے آرکیٹیکٹ کے ساتھ۔ بالکل صحیح۔ اور جیسے کہ ابھی میں بات کر رہی تھی کہ آپ سے کہ آج کل ہر کوئی ایک کنال کا گھر افورڈ نہیں کر پاتا، تو عموماً کیا پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم 2 مرلہ کا گھر لے لیں گے، 3 مرلہ کا گھر لے لیں گے، اور لیکن پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اسپیس نا بڑی منیمم سی ہے، شاید اس میں ایک اچھا گھر نہیں بن سکتا، کیونکہ آپ آرکیٹیکٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو از اٹ پاسبل کہ ہم 2 مرلہ میں 1.5 مرلہ میں ایک اچھا گھر ڈیزائن کر سکیں یا بنا سکیں؟ پچھلے مجھے پریکٹس کرتے ہوئے آلموسٹ 10 ایئرز ہو گئے ہیں، اور پچھلے 1-2 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو زیادہ تر پروجیکٹس ہیں وہ چھوٹے سائز کے پلاٹس پہ اب آ گئے ہیں، لوگ 5 مرلے 4 مرلہ 3 مرلہ پہ آ رہے ہیں، وچ از آلسو ویری پریکٹیکل، کیونکہ پہلے فیملی سسٹم یہ ہوتا تھا کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا تھا، بڑی فیملیز تھیں۔ اب جیسے جیسے فیملی سسٹم چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور یعنی کہ ایک میاں بیوی ہیں، ان کے 2 یا 3 بچے ہیں، تو ان کے لیے آئی تھنک 3 مرلہ 4 مرلہ 5 مرلہ از انف، اور اس کے اندر ایک اچھا گھر بن جاتا ہے، ان کے لیے ایک اسمارٹ ہوم بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج میں وہ تمام سوال کروں کہ جو کہ گھر بناتے ہوئے نا لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ ایک پلاٹ ہے جو کہ 2 مرلہ کا ہے، ٹھیک ہے، اب اسے سمجھداری سے کس طرح سے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ ہر کوئی آرکیٹیکٹ کے پاس نہیں جا سکتا، ہر کوئی انٹیریئر ڈیزائنر کے پاس نہیں جا سکتا، تو آپ کی موجودگی ہے اور ہمارے ناظرین کے سوالات ہیں تو میں انہیں ریپرزینٹ کر رہی ہوں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ اس چیز کو کس طرح سے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔
اگر آپ کے پاس پلاٹ سائز چھوٹا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اس کی جو اسپیسیز ہیں ان کو اسکویز کر لیں, تھوڑے چھوٹے سائز کے رومز بنا لیں, ایکسٹرا اسپیسیز نہ بنائیں. جیسے ہم اب دیکھتے ہیں کہ ڈرائنگ روم والی جو اسپیس ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اسکپ کروانا شروع ہو گئے ہیں. اسپیشلی جو چھوٹے پلاٹس ہوتے ہیں اس کے اندر آپ ڈرائنگ روم نہ بنائیں, آپ لاؤنج بنا لیں, کیونکہ لاؤنج ایک ایسی اسپیس ہوتی ہے جو کہ ہر ٹائم یوز ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ڈرائنگ روم وہ اسپیس ہوتی ہے جو کبھی کوئی گیسٹ آتا ہے تو یوز ہوتی ہے, اور اب تو ویسے بھی اس چیز کا بہت رجحان ہو گیا ہے کہ لوگ باہر ہی گیدرنگز وغیرہ کر لیتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ کے پاس جو اسپیس ہے اس کو اس کے اکارڈنگ سائزز کو چھوٹا کر لیں اور پریکٹیکل گھر بنائیں, ایکسٹرا کوئی اسپیس نہ بنائیں, ایکسٹرا مٹیریلس شو آف نہ کریں, جو میں نے پہلے بھی کہا. ٹھیک ہے. گھر کا سب سے خوبصورت حصہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ہوتا ہے آپ کا ٹیرس, جہاں پر آپ شام کی چائے بھی انجوائے کر سکتے ہیں, جہاں پر آپ باربیکیو بھی انجوائے کر سکتے ہیں. تو ایک خوبصورت ٹیرس کو کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. خوبصورت ٹیرس میں ظاہر ہے کہ آپ کچھ گرین ایلیمنٹس دیں, سیٹنگ اسپیسیز دیں, اور کوئی باربیکیو کارنر دے سکتے ہیں. بالکل اسمارٹ سی اسپیسیز آپ دیں اور اسی سے خوبصورتی اس میں اس کا اضافہ ہو جاتا ہے خوبصورتی کا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ ڈرائنگ روم کا ٹرینڈ کم ہو جاتا ہے, لیکن جیسے میں بات کر رہی تھی کہ کلر جو سائیکولوجی ہے وہ بھی بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہے, تو آج کے لحاظ سے کون کون سے ٹرینڈس چل رہے ہیں؟ میں دیکھیے پھر وہی بات کروں گا کہ جو ہمارے نیچرل مٹیریلز, نیچرل کلرز ہیں, یہاں کی ہماری جو مٹی کا رنگ ہے, یہی ہمارے لیے سکون کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے. ہم جب دوسرے کلرز اور باقی بہت زیادہ کلرز کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. تو نیچرل مٹیریلز گریز کے اندر اور بیج کے اندر, نارمل مڈ کلر جو ہے, یہ والے کلرز جو ہیں یہ زیادہ سودنگ رہتے ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جیسے فار ایگزامپل میں اپنا ایک روم ڈیزائن کرانا چاہتی ہوں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے بات کی کہ مجھے بڑی منیمم سی چیزیں روم میں چاہیے, کوئی ایکسٹرا اسپیس جو ہے میری کور اپ نہیں ہو رہی ہے, اٹس اوکے, مجھے بس منیمم سے فرنیچر ریکوائرمنٹ چاہیے. تو اس چیز کو کس طرح سے, اس ضرورت کو کس طرح سے محسوس کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایک اچھا روم ڈیزائن کرانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس بہت زیادہ بجٹ بھی نہیں ہے, بہت زیادہ فرنیچر کو بھی وہ شامل نہیں کرنا چاہتے, تو ان کے لیے کیا آئیڈیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ؟ ان کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اسمارٹ فرنیچر یوز کریں, بہت ہیوی فرنیچر نہ لیں, اور بالکل لائٹ کلرز کا یوز کریں والس کے اوپر. سیلنگز بہت ہیوی نہ کریں, لائٹ کا یوز زیادہ کریں. نیچرل لائٹ اگر آپ اپنے روم کے اندر زیادہ سے زیادہ پہنچا سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسپیس ہے وہ آٹومیٹیکلی بڑی لگنے لگ جاتی ہے جب کوئی نیچرل لائٹ اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے. ونڈوز کا سائز اگر آپ بڑا رکھ سکتے ہیں, وہاں پہ کوئی ہیٹ کا ایشو نہیں ہے تو وہ کریں. اور بس یہی ہے کہ اسمارٹ فرنیچر اور اسمارٹ چیزیں یوز کریں, ایکسٹرا چیزوں کا استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. عبداللہ, آپ نے بھی یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جیسے میں نے بھی بات کی ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے یہ پروگرام ڈیزائن دیا ہے یا ترتیب دیا ہے جن کے پاس بجٹ بڑا منیمم ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو مرلہ کے گھر میں, 3 مرلہ کے گھر میں جو ایک میجر یا کامن مسٹیک نظر آتی ہے کہ ہمارا جو گیٹ ہے, جو کہ فرنٹ ڈور ہے, وہ ضرورت سے زیادہ بڑا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے گھر کی ایک جو لک ہے وہ کہیں نہ کہیں خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ بھی اس چیز کو اسی طرح سے نوٹس کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں تو ایک آبزرور کے تحت دیکھ رہی ہوں, کیونکہ آپ کا یہ کام بھی ہے, تو آپ اس چیز کو کہیں نہ کہیں محسوس کرتے ہیں کہ یہ غلطی جو ہے بڑی کامن ہوتی جا رہی ہے؟ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. وہی بات کہ شو آف کی وجہ سے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں, کرنا نہیں چاہیے. اور اگر ہم اپنے ریجن کی بات کریں ایشیا کے اندر, لائک سری لنکا, ہمارا بنگلہ دیش اور انڈیا, ایون انڈیا میں بھی بہت اچھے گھر بن رہے ہیں اور لوکل ٹیکنیکس کے ساتھ ضرورت کے مطابق پریکٹیکل گھر بنائے جا رہے ہیں. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم یہاں پہ پریکٹیکلٹی کی طرف زیادہ جائیں اور شو آف کو چھوڑ دیں. بڑے گیٹس, بڑی ونڈوز, بہت بڑے گلاس جو ہے نا وہ اس کو چھوڑ دیں اور پریکٹیکلٹی کی طرف جائیں زیادہ. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح سے, کیونکہ خوبصورت گھر جو ہے وہ ہر کسی کا خواب بھی ہے اور یہ خواب حقیقت میں بدل سکتا ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی بھی اتنی ایفرٹ ضروری ہوتی ہے, اور انٹیریئر ڈیزائنر کی بھی, آرکیٹیکٹ کی بھی, تو گھر کو پورا پلان طریقے سے لے کر چلنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آرکیٹیکٹ کے حوالے سے بات کریں, آرکیٹیکچر کے حوالے سے بات کریں, تو جدید جو مارکیٹ ٹرینڈ ہیں وہ کس طرح سے ہیں ابھی کے لیے؟ ابھی کے لیے گلوبلی ٹرینڈز یہ ہیں کہ آپ پریکٹیکل اسپیسیز, ایکسٹرا اسپیسیز نہ بنائیں, نیچرل مٹیریلز کا یوز کریں, اور جو مٹیریلز آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان کو اسمارٹلی یوز کریں. ٹھیک ہے,
बिल्कुल सही। इसी तरह से आपका ख्वाबों का घर हकीकत में बदल सकता है। आपके पास बजट कम है और इसमें आप किस तरह से एक अच्छा घर तरतीब दे सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं और ख़ुद से कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं कि घर को डिज़ाइन किस तरह से किया जाए, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम घर बनाते हुए करते हैं और किस तरह से हम अपना बजट बचा सकते हैं जब भी घर को डिज़ाइन करना हो। अब्दुल्ला, जैसे कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रही थी कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं और घर एक ऐसी चीज़ है आज के दौर में कि एक दफ़ा ही बनता है और फिर एटलीस्ट मैं तो ये सोचती हूँ कि 40-50 साल तक आप उसी घर में रहते हैं। एक्सटीरियर के हवाले से क्या हमारी सोसाइटी में काम हो रहा है उस तरह से, और नहीं हो रहा तो क्यों आप समझते हैं कि घर का एक्सटीरियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए? डेफिनेटली जो आपका घर का एक्सटीरियर है, मैं ये समझता हूँ कि वो आपकी पर्सनैलिटी या उसमें रहने वाले रेजिडेंट्स जो हैं उनकी पर्सनैलिटी को शो करता है। तो उसके जो कलर्स हैं, उसके जो कट्स हैं, उसके अंदर जो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, उसकी विंडोज़ किस शेप की हैं, सारी चीज़ें मिल के मेरा ये पर्सनल मानना है कि आपका जो भी अपने घर का एलिवेशन बनाता है, एक्सटीरियर बनाता है, वो उसकी पर्सनैलिटी को शो करता है। ठीक है। और इसके साथ साथ एक्सटीरियर को खूबसूरत किस तरह से बनाया जाए मिनिमम बजट में? खूबसूरत बनाने के लिए जो आपकी ओपनिंग्स आ रही होती हैं, लाइक आपके डोर्स और विंडोज़ आ रहे होते हैं फ्रंट साइड पे, उनको अच्छे से डिज़ाइन करें। उसके अंदर उसके अलावा कुछ डेकोरेटिव एलिमेंट्स भी ऐड किए जा सकते हैं माइनर से, उसी से आपकी खूबसूरती निकलती है। ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि क्योंकि घर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर हमारे यहाँ लोग ये अमूमन ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि कम स्पेस में हम एक अच्छा सा घर तरतीब दें, जिसमें जैसे मैंने टेरेस का जिक्र किया है, खूबसूरत टेरेस होना चाहिए, एक छोटा सा गार्डन होना चाहिए, किचन जो है वो बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों को मैनेज किस तरह से किया जाए? मैनेज करने के लिए आप एक अच्छे क्वालिफाइड आर्किटेक्ट के पास जाएं क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग ही ऐसे की गई होती है कि हमने मिनिमम स्पेस के अंदर रहते हुए एक चीज़ को डिज़ाइन करना है। हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं, यानी कि जो एंड यूज़र्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कितने रूम्स चाहिए, क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स उनकी क्या हैं, और उसके बाद क्लाइंट को ये फ़िक्र छोड़ देनी चाहिए कि वो कैसे बनेगा, कहाँ होगा। मैं अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ अक्सर कि आप बस मुझे स्पेसेस बताएं कि आपको क्या चाहिए और उसके बाद फिर आप बेफ़िक्र हो जाएं, क्योंकि आगे का काम हमारा है। डेफ़िनेटली वो हमें पे कर रहे हैं तो हमने उसको तरतीब देना है कि कौन सी चीज़ किधर आएगी तो ज़्यादा सूट करेगी, जिसके अंदर कोई स्पेस वेस्ट भी ना हो और कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी ना आए और कोई जगह तंग भी ना हो जाए। ठीक है। अब मैं बात करूँगी हमारे देसी घरों के हवाले से। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ स्टेयर केस के नीचे वाली जो जगह है वो अक्सर खाली होती है और वहाँ पर लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि इस स्पेस को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए। तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि इस स्पेस को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि इंटरनेट पे बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत आइडियाज़ मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी जो फिजिबिलिटी है, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होती है। हाँ जी, स्टेयर्स के नीचे जो स्पेस होती है उसको भी जब आपका इनिशियल प्लान बन रहा हो उसी के अंदर उसको सोचना चाहिए, उसी वक्त डिसाइड हो जाना चाहिए कि वहाँ पे आपने क्या दे रहे हैं। आप कबर्ड्स दे सकते हैं उसके नीचे, आप सिटिंग स्पेसेस दे सकते हैं, या वैसे डेकोरेटिव एलिमेंट उसको बना सकते हैं। बेशुमार यूजेस हैं और इसके बहुत सारे आइडियाज़ आपको इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं। लेकिन ये है कि जब आपका घर प्लान हो रहा उसी टाइम स्टेयर्स को इस तरह से डिज़ाइन करें कि उसकी जो नीचे वाली स्पेस है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। और हमेशा वही घर खूबसूरत लगता है कि जिसमें तमाम स्पेसेस को बड़ी समझदारी से कवर अप किया जाता है। ड्राइंग रूम के हवाले से थोड़ा सा अब्दुल्ला बताइएगा कि किस तरह से हम कम बजट में रहते हुए एक अच्छा और ख़ूबसूरत जो है ड्राइंग रूम उसे तश्कील दे सकते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर गेस्ट भी अक्सर उनका इंट्रैक्शन भी ड्राइंग रूम में होता है, कॉलीग्स हैं, दावतें हैं, ये तमाम जो है वो ड्राइंग रूम में हो रहा होता है। जी, ड्राइंग रूम के अंदर आप मैं ये समझता हूँ कि लाइटिंग अच्छी करें, उसी से लाइटिंग जो है वो अब बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती लेकिन उससे लुक अच्छी होती है। उसके अलावा कलर्स का यूज़ अच्छा करें। उसके अलावा अगर हम इंटीरियर की बात करें तो उसके अंदर आपकी जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप अच्छा खूबसूरत आर्ट वर्क अगर प्लेस कर देते हैं तो वो उस स्पेस की ओवरऑल लुक को बदल देती है। ठीक है।
बिल्कुल इसी तरह से ड्राइंग रूम भी खूबसूरत होना चाहिए जी। घर में आप वो कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके फेवरेट हैं, और समहाउ हम बहुत सारे डार्क कलर्स इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उस तरह से मीट नहीं कर रहे होते हैं। तो कौन सी गलतियाँ हैं जब हम इंटीरियर के हवाले से कर रहे होते हैं और जो कि हमें फ्यूचर में नहीं करनी। आप एक खूबसूरत रूम अपना बना सकते हैं। पिंटरेस्ट पे हम बहुत सारे आइडियाज़ तो देखते हैं, लेकिन उन्हें किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इस पर हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में यहाँ पर ज्वाइन किया है इंटीरियर डिज़ाइनर आयशा वहीद ने। उनकी एक्सपर्टीज़ भी इंटीरियर में है, उनसे हम तमाम राज जानेंगे कि किस तरह से घर को खूबसूरत बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच आयशा फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। हम बात कर रहे थे घर के हवाले से। आपने भी देखा होगा कि ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, वो चाहते हैं कि एक ऐसा घर हो जहाँ पर हम जाएं तो एक पीसफुल इन्वायरमेंट हो, एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हों। तो आप इन तमाम चीज़ों को किस तरह से मेक श्योर करती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जब हम इंटीरियर डिज़ाइन के हवाले से बात करते हैं, घर को बनाने के हवाले से वो लाजमी होना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो क्लाइंट्स की प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन वो सुनने के बाद मैं फिर अपने आइडियाज़ भी बीच में ऐड करती हूँ। जैसे कि मुझे होता है कि नेचुरल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, विंडोज़ थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, और फिर उसके अलावा कलर पैलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है कि हम लोग थोड़े से न्यूट्रल कलर्स यूज़ करें, क्योंकि घर के अंदर इतने लाउड कलर्स अच्छे नहीं लगते मुझे। मतलब स्टेटमेंट पीसेस आर डिफरेंट, जो कि किसी कलर को ऐड करने के लिए या फिर कोई स्पेस को हम लोग इन्हांस करने के लिए ऐड कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल कलर ज़्यादा, जिस तरह घर की दीवारें कोई इतनी कलरफुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे ड्राइंग रूम के हवाले से। हाँ जी। तो आजकल कॉमनली क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस तरह से ड्राइंग रूम को हम खूबसूरत बना सकते हैं, कौन सी कलर पैलेट है उसे फॉलो कर सकते हैं जो कि एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा तश्कील दें कि जो घर में आ रहे हैं वो भी इस चीज़ को महसूस करें, और जो घर में रह रहे हैं वो भी एटलीस्ट एक पुरसुकून तरीके से वहाँ पर बैठ सकें। आजकल दौर ऐसा है कि कोई भी ट्रेंड नहीं चलता, मतलब पीपल जस्ट मिक्स एंड मैच, या फिर कोई भी जिस तरह स्टाइल्स हैं इंटीरियर के स्टाइल्स, पीपल लाइक टू मिक्स एंड मैच, जिस तरह बोहेमियन स्टाइल या फिर जिस तरह आजकल कंटेम्प्रेरी के साथ वो बीच में विक्टोरियन स्टाइल ऐड कर देते हैं। तो इस तरह करके, लेकिन घर का ड्राइंग रूम जो है इट्स अ प्लेस जहाँ पर सब ने इकट्ठे होना होता है, या फिर जो फॉर्मल जगह होती है, इट्स लाइक अ फॉर्मल प्लेस। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं बैठा जाता है, लेकिन वो जो गेस्ट आते हैं उन्होंने थोड़ा टाइम बैठना होता है। तो उसके लिहाज से ईदर वी कैन गो वेरी फैंसी, तो उसके लिहाज से हम लोग अगर विक्टोरियन स्टाइल, मैंने जो घर किया उनके अंदर वो विक्टोरियन स्टाइल को ज़्यादा ऐड करते हैं, ब्लेंडिंग इन विद स्पेनिश। जिस तरह दीवारें अगर न्यूट्रल्स में जाएँ वो ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि उसका फर्नीचर हम लोगों ने हैवी रखना होता है। ठीक है, विक्टोरियन इज़ ऑल लाइक वो कार्विंग वाला फर्नीचर और ये वो। ठीक है, और कलर के हवाले से? कलर्स के लिहाज से व्हाट आई हैव डन, मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से ज़्यादा ब्राउन्स और थोड़ा सा गोल्ड्स का बीच में टच होता है। दीवारें यूजुअली न्यूट्रल कलर की होती हैं, या फिर पीपल लाइक टू यूज़ वॉलपेपर्स, वो भी बड़े सटल कलर्स के होते हैं। लेकिन सोफ़ास के अंदर वो जब ऐड करते हैं कपड़ा, जो अपहोल्स्ट्री होती है उसके अंदर लोग बीच पे कलर्स ऐड कर लेते हैं, जिस तरह एमराल्ड ग्रीन बहुत चलता है। ठीक है, या फिर रूबी ब्लू, जो वेलवेट की पोशिश वगैरह होती हैं वो भी चल जाती हैं। अब इंटीरियर का अगर दीवारें पीछे से वाइट है तो फिर अगर इस तरह के कलर्स ऐड करते हैं तो वो इतने ज़्यादा लाउड नहीं लगते, वो फिर ब्लेंड इन हो जाते हैं, क्योंकि इंटीरियर लेयर्स के साथ आता है। जिस तरह कर्टन की अलग से लेयर होती है, फिर रग्स की भी होती है, फर्नीचर की अलग होती है, उसके ऊपर कुशन्स आ जाते हैं, फिर साइड पे प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, डेकोरेशन पीसेस। तो इट्स लाइक ऑल लेयरिंग अप, लेकिन फिर वो सारा का सारा मिक्स एंड मैच चल रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो कि डार्क कलर को प्रेफर कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ड्राइंग रूम में ऑरेंज कलर का टच दिया जाता है। ठीक है, पिंटरेस्ट पे आपने देखा होगा बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। हम क्या गलती करते हैं, हम कर्टन्स भी ऑरेंज कलर के कर लेते हैं, हम फर्नीचर को भी उसके साथ मैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर हम एक बेस कलर इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कह रहा है कि उसे ग्रे के साथ जाना चाहिए ड्राइंग रूम में, तो वो इन तमाम चीज़ों को बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं? अगर इट डिपेंड्स, लाइक कलर पैलेट सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फिर ये भी होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू प्ले विद द कलर्स। जिस तरह ऑरेंज इज़ अ वेरी लाउड कलर, बट इफ़ यू प्ले इट नाइसली इट इज़ गोइंग टू एनहांस द होल स्पेस। अब फॉर एग्जांपल ग्रे अगर हम चूज़ करते हैं, ग्रे भी कितने शेड्स में आता है,
لیکن اگر ہم تھوڑا سا ڈارک گرے کے ساتھ جا کر ایک وہ بڑا والا صوفہ جو کہ مین وال کے اوپر رکھتے ہیں اورنج کلر کا, اور اس کے اوپر کوئی پیاری سی پینٹنگ لگا دیتے ہیں, لیکن باقی ہم اسپیس کو اتنا لاؤڈ نہیں کرتے ہیں, اس کے ساتھ تھوڑے ہم سٹل کلرز جس طرح بیج میں چلے جاتے ہیں یا پھر بالکل ہی بلیکس میں چلے جاتے ہیں, کنسیڈرنگ دا پارٹ کہ ہم لوگ باقی گرے والس کے ساتھ کریں ہیں. تو پھر مطلب یہ اتنے لاؤڈ کلرز ساری جگہ پہ نہیں ڈالنے ہوتے ہیں, یو جسٹ پک دا ایدر ڈیکوریشن پیس یا پھر ساتھ پینٹنگ کا کوئی ایلیمنٹ آ گیا یا پھر کشنز باقی جگہ پہ ایڈ کر دیے. اگر اتنا لاؤڈ کلر جیسے کہ میں بات کرتی ہوں, میں نے تقریباً یہ ٹرینڈ تمام دیکھے اور میں نے سوچا کہ میں ان تمام چیزوں پہ آپ سے بات کروں گی کہ بیڈ روم میں بہت سارے لوگ ہیں بلو کلر کا استعمال کرتے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرین کلر کا استعمال کرتے ہوں گے. تو غلطیاں اس چیز میں یہ ہوتی ہیں کہ وہ کلر نا کھل کر نہیں سامنے آ رہے ہوتے, کیونکہ گرین ایسا کلر ہے لائٹ گرین, یہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک پرسکون انداز کو ریپرزینٹ کر رہا ہو جب آپ روم میں بیٹھے ایک پازیٹیو وائبس آ رہی ہو, لیکن اس کلر کی انہینسمنٹ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو کون سی غلطیاں ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں انہیں اوائڈ کرنا چاہیے when it comes to green color? Oh, when it comes to green color, I thought you were asking about blue. گرین کلر میں موسٹلی ایڈ کرتی ہوں پلانٹرس کے اندر کیونکہ وہ ایک ٹچ ہوتا ہے, لیکن فار ایگزامپل گرین کلر ان ا روم, اب بیڈ کی جو وال ہے وہ آج کل بڑے خوبصورت طریقے سے وہ اپ ہولسٹرڈ وال ہوتی ہے پوری کی پوری بیڈ کی, ہم لوگ اس میں بھی یہ گرین کلر یوز کر سکتے ہیں بیکاز اٹس لائک گیونگ یور ہول لائک وہ زمین سے لے کر چھت تک کی وہ جو پوری وائب آتی ہے وہ گرین کلر کا ایک ایلیمنٹ آ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یو کین ایڈ لائک آف وائٹس جو دیواروں میں ہوتا ہے, تو جب ہم لوگ لائٹ کلرز کے ساتھ وہ ایک لاؤڈ کلر ایڈ کرتے ہیں تو اٹ انہانسز نائسلی رادر دین ہم سارا کا سارا کچھ لاؤڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, آپ بیلنس طریقے سے لے کر چیزوں کو چلنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. عبداللہ, بیڈ روم کے ڈیزائن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو آرکیٹیکٹ کیا دیکھتا ہے جب ایک بیڈ روم ڈیزائن کرنا ہو, یا وہ لوگوں کو کیا سجیسٹ کرتا ہے کہ اتنے بجٹ میں رہ کر اس طرح سے خوبصورت بیڈ روم جو ہے اسے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کی اسپیس کتنی ہے ہمارے پاس, یہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور جو اسپیس اویلیبل ہو اسی کے اندر رہتے ہوئے اس کا فرنیچر لے آؤٹ بنایا جاتا ہے. فرنیچر لے آؤٹ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کہاں سے گزرنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا بیڈ کدھر آئے گا, آپ کا اگر ٹی وی وال ہے اس کے اندر وہ کہاں پہ آئے گی, ساری چیزوں کی پلیسمنٹ جو ہے اس کے اندر بتائی جاتی ہے. اور اس کو انہینس کرنے کے لیے اوبویسلی اگر وہ یہ انٹیریئر اسپیس ہوتی ہے بیڈ روم, تو انٹیریئر ڈیزائنر کا بہت زیادہ اس کے اندر رول ہوتا ہے. اس کے علاوہ آرکیٹیکٹ کے اگر رول کی بات کریں تو اس میں جو اس کی سن لائٹ آ رہی ہے, اس کی ونڈو پلیسمنٹ اور ایسے ایلیمنٹس جو آرکیٹیکچرل ڈومین میں آتے ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح سے. تو عبداللہ, آپ کیا سمجھتے ہیں یا کیا سوچتے ہیں کہ انٹیریئر پہ یا آرکیٹیکٹ پہ ہمارے ہاں لوگ خرچ کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں جیسے بات کیا کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ شاید اتنا زیادہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک اچھی چیز نہیں ہے, یا ہمیں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انٹیریئر ڈیزائنر کے پاس نہیں جاتے, آرکیٹیکٹ کے پاس نہیں جاتے, اور پھر ایٹ دی اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جو گھر بنایا جاتا ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے یا وہ اتنی دیر پا نہیں چلتا ہے. فردر بھی اس پر بات کریں گے. جی, وقت ہے بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک گھر کو کس طرح سے خوبصورت طریقے سے سجایا جا سکتا ہے, بنایا جا سکتا ہے. عائشہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب گھر کے حوالے سے بات کریں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو کرٹنز ہیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. آپ جو فرنیچر اپنے گھر میں استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ایک امپریشن دے رہا ہوتا ہے. تو کس طرح سے بجٹ میں رہتے ہوئے ہم پردوں کا انتخاب کر سکتے ہیں, ایک اچھے فرنیچر کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ اور میں یہ ان لوگوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ جو کہ اتنا لگژری لائف سٹائل افورڈ نہیں کر پائیں گے. سب سے پہلے تو پردوں کی جو پلیسمنٹ ہوتی ہے نا, مجھے اس سے بہت مسئلہ ہے کیونکہ ہم لوگ کی کھڑکی ہوتی ہے پوری اوپر سے نہیں شروع ہو رہی ہوتی, بالکل وہ ہو رہی ہوتی ہے تھوڑی سی نیچے سے, مطلب 3 فٹ کا یا 2 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. تو آئی آلویز پریفر کہ جو کرٹن کی پلیسمنٹ ہے وہ بالکل جہاں پر وال ہم لوگ جہاں پر ہم لوگ کی سیلنگ ختم ہوتی ہے اور وال شروع ہوتی ہے, مجھے ہوتا ہے کہ بالکل وہاں سے شروع ہو. سو اٹ گیوز اے ویری ایلیبوریٹڈ لک ٹو دا روم, کہ مطلب وہ بہت بڑا سا اچھی لک آ جاتی ہے کہ اوپر سے ایک فال آ رہی ہے نیچے تک. کنسیڈرنگ دا فیبرک, اگر ہم لوگ بہت پتلا وہ بہت ہم بجٹ میں رہ کے جانا چاہ رہے ہیں تو پیچھے ہم بس ایک بلائنڈ لگا سکتے ہیں, اور آگے ہم وہ جو وائٹ کلر کا لڈونا کا کپڑا نہیں آتا, ٹھیک ہے, وہ کافی چیپ بھی ہو جاتا ہے, اور وہ اگر آپ کسی ٹیلر وغیرہ سے اسٹچنگ کرا لیں تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو کاسٹ یو سو مچ. کیونکہ آئی ہیو ایکسپیریمنٹڈ, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے اس چیز پہ پیسے نہیں لگانے, اس پہ نہیں لگانے, لیکن اس پہ ہم لگا لیتے ہیں. سو کرٹن از اے تھنگ ویئر یو کین مینیمائز دا بجٹ.
تو وہ وائٹس میں بھی جا سکتے ہیں اگر ہم لوگوں نے کچھ نہیں کرنا. وائٹ از دا سیفسٹ آپشن کہ بھائی ساری چیزوں کے ساتھ وائٹ یو کین یوز اینڈ اٹ ول لک نائس. ٹھیک ہے. اور وٹ اباؤٹ دی فرنیچر؟ فرنیچر آئی ایم ویری سلیکٹیو اباؤٹ فرنیچر, لیکن اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ لے آؤٹ ہم لوگوں کا کیسے ڈیزائنڈ ہے. اب اگر ہم لوگ بہت بجٹ میں رہ کے جانا چاہ رہے ہیں, یہ جو آج کل کپڑے کا فرنیچر بہت عام ہو گیا کہ مطلب جس طرح یہ والا صوفہ بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اسی طرح اگر ہم لوگ ایک اچھی سی وال بنا لیتے ہیں اور بیڈ کا باقی فریم اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو اٹ کین بی ویری چیپ ڈپینڈنگ آن دا پارٹ. کے باقی چیزوں پر ہم لوگ, کیونکہ ہر چیز کی وہ پرائسز ہوتی ہیں نا, کچھ بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں, کچھ ہم لوگوں کو چیپ پرائسز میں بھی مل جاتی ہیں. جیسے کہ ویلویٹ ہے, بہت سستی بھی ہوگی, بہت لگژری ہائی اینڈ کوالٹی بھی ہوگی. تو اس کو ہم لوگ اگر وال کو اس کے اوپر بنا کر بیڈ کا بس فریم ساتھ لگا دیتے ہیں, اٹ گیوز اے ویری لائک یو نو ہوٹل کائنڈ آف روم وائب. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح سے ہے. اور میں جب بھی پتہ نہیں, مجھے جب بھی گھر کے حوالے سے میں سوچوں نا کہ گھر اس طرح سے ڈیزائن ہونا چاہیے, تو مجھے جو امپریشنز آتی ہیں یا جو میں دیکھتی ہوں کہ اس طرح سے گھر یا روم ڈیزائن ہونا چاہیے, مجھے ہوٹلس ہیں ان کے رومس بڑے خوبصورت طریقے سے ہوتے ہیں, بڑا منیمم سا فرنیچر ہوتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائٹنگ بھی بڑی ایک استھیٹک وائبس دے رہی ہوتی ہیں. تو عبداللہ, یہاں پر میں آپ سے بھی اسی حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم گھر بناتے ہوئے ایکسٹرا کر رہے ہوتے ہیں, انہیں ہم منیمائز کر سکتے ہیں, اور وہ کون سی باتیں ہیں جس پہ آپ سوچتے ہیں کہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا, یہ لازم و ملزوم ہونی چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی پلاننگ ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ آرکیٹیکچرل پلاننگ ہے, چاہے وہ انٹیریئر پلاننگ ہے, اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, اس پہ اسپینڈ نہیں کرتے, ٹائم بھی اسپینڈ نہیں کرتے, یعنی کہ پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے اوپر ٹائم بھی اسپینڈ نہیں کرتے, اور جو آپ کا بجٹ ہے وہ بھی اسپینڈ نہیں کرتے اس کے اوپر. اس کے اوپر اسپینڈ کریں. ایک کوالیفائڈ کو انسان کو جب آپ پروجیکٹ اپنا ہینڈ اوور کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے لیے اس طرح سے کام کرے گا کہ آپ کا بجٹ بھی نارمل رینج میں رہے, اور آپ کی ہر چیز جو ہے وہ خوبصورت بھی لگے اور پریکٹیکل بھی ہو. تو ان لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے بہت زیادہ یہ پریکٹس ہے کہ وہ بہت ایکسپینسو چیزیں لے لیتے ہیں اور ان کو جسٹ اپنی مرضی سے لگا دیتے ہیں کہیں پہ بھی. یا جیسے اگر ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے تھے, تو انٹرنیٹ پہ جو آپ کو امیج نظر آتا ہے وہ ایک 2D امیج ہوتا ہے, اور اس کے اندر آپ کو ایک یا دو والز نظر آ رہی ہوتی ہیں. آپ کو اوور آل اس کا جو ایستھیٹک وائبز ہیں, پورا روم جو ہے وہ آپ نہیں فیل کر سکتے. وہ کون فیل کر سکتا ہے؟ وہ ایک کوالیفائڈ آرکیٹیکٹ یا انٹیریئر ڈیزائنر ہی اس کو ویژولائز کر سکتا ہے, کیونکہ ہماری ٹریننگ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ہم اسپیسیز کو ویژولائز کرتے ہیں, جبکہ ایک عام انسان جو ہے وہ ایک پکچر کو دیکھے گا, اس کے اندر اس میں سے اس نے ایک کوئی چیز لی اور کہیں اور سے کوئی اور چیز لی, جب وہ مکسچر اس کا بناتا ہے تو وہ ایک کھچڑی پک جاتی ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, پراپرلی پلان کرنا چاہیے. جیسے اگر ہم ہوٹلس کی بات کریں تو اس کے اندر پراپر پلاننگ کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ خوبصورت لگتے ہیں. بالکل اسی طرح سے وہ 360 کی جو وائبس ہے وہ تبھی آتی ہے جب آپ ایک انٹیریئر ڈیزائنر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے روم بنایا جا سکتا ہے. عائشہ, سیم سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں گھر بناتے ہوئے یا گھر ڈیزائن کرتے ہوئے جن پہ کمپرومائز بالکل نہیں ہو سکتا, اور کوسٹ افیکٹولی کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم ایزیلی سائڈ لائن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو پلان ہے ہم لوگوں کا وہ کبھی بھی خراب نہیں, اگر خراب ہو گیا ہے تو پھر اس کا کچھ ہو نہیں سکتا ہے, کیونکہ ایک دفعہ دیواریں ڈل گئی ہیں دین اٹس گوئنگ ٹو کاسٹ یو فارچون ٹو فکس اٹ اگین. تو پلاننگ از ویری امپورٹنٹ, اور لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آرکیٹیکٹ کو کیوں پیسے دیں, ہم لوگ انٹیریئر ڈیزائنر کو کیوں پیسے دیں, اور پھر جب گھر بن جاتا ہے اس کے 6 مہینے بعد یاد آتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بھی کر لینا چاہیے تھا, یہ بھی کر لینا چاہیے تھا. پھر وہ کام اکٹھے ہوتے ہیں کچھ سال, اور پھر وہ اچھا توڑ کے نا ہمارے تو میرے تو اپنے گھر میں یہ معاملہ ہوا ہے کہ ہم نے گھر جو ہے وہ ڈیزائن نہیں کروایا تھا, پھر ہمیں یاد آ رہا ہے کہ نہیں یہاں پر یہ اسپیس یہاں پر صحیح نہیں لگ رہی, اب اسے دوبارہ سے ریموو کیا جائے, اسے ادھر شفٹ کیا جائے. وہ کہیں نہ کہیں پورے گھر کا نقشہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. پلس ون آف دا پرابلم آئی فیس وائل ڈیلنگ ود کلائنٹس, اب انہوں نے ہر پکچر ڈفرینٹلی دیکھی ہوتی ہے, تو اب وہ یہ والی دیوار کو تو دیکھ رہے ہیں, لیکن جب وہ یہ والی دیوار کے اوپر آتے ہیں پھر وہ اس کو بھول جاتے ہیں. سو وٹ از آور ورک کہ مطلب ہم ساری چیزیں دماغ میں رکھتے ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ اکٹھا ہو کے کیسے لگے گا. تو یہ والی پلاننگ از ویری امپورٹنٹ. پھر اس کے بعد میرے خیال سے کچھ آرکیٹیکٹس یا پھر کچھ جو
انٹیریئر ڈیزائنر بیسیکلی آرکیٹیکٹس کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں, اور وہ جب پلاننگ کا ٹائم ہوتا ہے اگر اس ٹائم پہ انٹیریئر ڈیزائنر آ جائے تو دیٹس ویل اینڈ گڈ, کیونکہ نا وہ بیچ میں آرکیٹیکٹ نے وہ دیکھنا ہے, ساری باہر کی ایلیویشن کو بھی دیکھنا ہے اور اسٹرکچر کو بھی دیکھنا ہے, لیکن انٹیریئر ڈیزائنر نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس دیکھنے ہیں کہ وہ جب ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے تو ان کو کیسے انہانس کرنا ہے. تو یہ اگر کنسٹرکشن کے درمیان میں ہو تو اٹس ویری گڈ, کیونکہ وہ جو چیزیں کچھ ہوتی ہیں جس طرح الیکٹریسٹی کے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ دینے ہوتے ہیں, اور آج کل وہ پینلنگس وغیرہ چل رہی ہیں, تو وہ پینلنگ کے بھی پیٹرنز ہوتے ہیں, یو ہیو ٹو لیو لائک پراپر اسپیس 4-5 انچ کی. تو جب بیچ میں وہ ایسے ہوتا ہے کہ گرے اسٹرکچر تیار ہو جاتے ہیں, تارے شارے ڈل جاتی ہیں, پھر وہ کہتے ہیں انٹیریئر ڈیزائنر آ جائے, پھر انٹیریئر ڈیزائنر اور توڑواتا ہے. تو یہ لائک دس از آل پلاننگ, لیکن اٹس اے میوچل اینڈ ٹیم ورک جہاں پر انٹیریئر ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹ مل کے کام کرتے ہیں, اینڈ دیٹ جو پھر وہ پروجیکٹ نکلتا ہے دیٹس ویری گڈ. لیکن ہمارے یہاں عائشہ یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ انٹیریئر ڈیزائنر کی کیا ضرورت ہے, پنٹرسٹ ہے نا, اس سے ہم آئیڈیا لے سکتے ہیں, یا فیس بک ہے نا, ہم ادھر سے امپریشن لے سکتے ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں وہ لوگ جن کے پاس بجٹ کی ایک ایشو یہ بھی ہے نا کہ ہمارے یہاں ہر کوئی انٹیریئر ڈیزائنر افورڈ بھی نہیں کر پاتا, ہر کوئی آرکیٹیکٹ بھی افورڈ نہیں کر پاتا, تو کیا بجٹ میں رہتے ہوئے انٹیریئر ڈیزائنر ہم اس کی سروسز لے سکتے ہیں, آرکیٹیکٹ کی سروسز ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے یہ سوالات ہوتے ہیں کہ بجٹ فرینڈلی بھی ہونا چاہیے, آپ ایک اچھا گھر بھی بنا سکتے ہیں, لیکن بجٹ فرینڈلی میں یہ آتا ہے کہ آرکیٹیکٹ کو افورڈ کرنا آج کے دور میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ کس طرح سے پاسبل ہے, اس پر بات کر سکتے ہیں. وقت ہے بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں کہ کم بجٹ میں رہتے ہوئے خوبصورت اور ایک اچھا گھر کس طرح سے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے یا بنایا جا سکتا ہے. عائشہ, جیسے بھی ہم آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ملٹی فنکشن ہم استعمال کر سکتے ہیں. ٹی وی لانچ ہے, ڈرائنگ روم ہے, اسے سمجھداری سے اگر پلان کیا جائے تو آپ منیمم اسپیس میں بھی بڑا اچھا گھر بنا سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ سسٹینیبلٹی پہ بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. بینگ اے ڈیزائنر, آپ اس چیز کو سمجھ رہی ہیں کہ کیا یہ ضرورت جو ہے سوسائٹی میں فلفل ہو رہی؟ پاکستان میں سسٹینیبلٹی کی بات کی جائے تو ہماری امیاں تو کچھ نیا گھر میں آنے نہیں دیتی نا, وہ ان کو ہوتا ہے کہ پرانی چیزیں اچھے طریقے سے استعمال کرو. سو یس آئی ڈو, لیکن وہ اس کی شکل اتنی اچھی طریقے سے نہیں, لائک وی ڈونٹ یوز سسٹینیبلٹی ایز اے بیوٹی, لائک وہ استھیٹکس اس میں کم ہو جاتے ہیں, لیکن وی کین ڈیفینیٹلی ایڈ استھیٹکس ٹو دوز تھنگس. اور پرانی چیزوں کو اچھے طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے. میں DIY ویڈیوز دیکھتی ہوں آج کل, یو کین یوز سچ تھنگس, اسپرے پینٹس مل جاتے ہیں, تو کوئی بھی چیز اگر پرانی ہوئی ہے تو اس کو اسپرے کر کے میرے خیال سے یوز کیا جا سکتا ہے. اسی طرح پرانا فرنیچر بہت اچھے طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے. میں نے ایک گھر میں 2-3 کمروں کا فرنیچر پرانا یوز کیا ہے, اینڈ مائی کلائنٹس ور لائک کہ وی آر ایون شاکڈ اینڈ وی کین ناٹ فگر آؤٹ کہ آپ نے یہ کیا کیسے ہے. سو یو ڈیفینیٹلی نیڈ اے ویژن, ایکسپیریمنٹیشن, اور کچھ چیزیں خراب کر کے پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ کیسے کرنا ہے. اٹس آل اباؤٹ لائک ایکسپیریمنٹیشن اور گیننگ دا ایکسپیرینس موونگ فارورڈ اینڈ دین کیپ ڈوئنگ دیٹ. ٹھیک ہے, والس کو کس طرح سے ڈیزائن کیا جائے؟ والس ڈپینڈنگ آن دا پارٹ کے, مطلب ہم کس ٹائپ کا پروجیکٹ کر رہے ہیں نا. جیسا ٹی وی لاؤنج کی وال ڈفرینٹ ڈیزائن ہوگی. ٹھیک ہے. روم کی آئی ڈونٹ پریفر ٹی وی ان دا روم. مجھے ہوتا ہے کہ ٹی وی از اے لائک تھنگ دیٹ شوڈ بی پلیسڈ ان سیمی فارمل ایریا, یا پھر جس طرح ہم لوگوں کا بہت کیجول ایریا, جس طرح بیڈ لابی اگر کوئی چھوٹا سا ایریا بنایا ہے, یا پھر ٹی وی لاؤنج ہے وہاں پر رکھ لو. ٹھیک ہے. بیڈ رومس تھوڑے سے وہ ہونے چاہیے پرسنل اسپیس کے لیے, اور اتنے لاؤڈ وہاں سے نہیں آنا چاہیے. اور پلاننگ کرتے ہوئے تو یہ چیز کا دھیان بھی رکھتے ہیں نا, وہ بیڈ لابی کے اندر ایک ٹی وی لگا ہوا ہے جہاں پر ساری فیملی بیٹھ کے دیکھ لیتی ہے. سو آئی ڈونٹ پریفر ٹی وی ان دا رومس, جو آج کل لوگ پاکستان میں زیادہ کراتے ہیں. باہر یہ ٹرینڈ ہی نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ بیسیکلی ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پر فیملی سارا ٹائم بیزی رہتی ہیں, گھر آتی ہیں, انہوں نے لاؤنج میں بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھایا, وہاں پہ ٹی وی لگا ہوا ہے, وہیں پر ہی دیکھا, پھر رومس میں چلے گئے. ٹھیک ہے. تو اور اسی طرح سے اگر ہم ابھی آپ نے بات کی ٹی وی لانچ کے حوالے سے کہ کس طرح سے دیواروں کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے, اسی طرح سے میں بیڈ روم کی والس کے حوالے سے بھی بات کروں گی. میں بات کروں گی کہ جب ہم گھر میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں, جو ہماری فرسٹ جو امپریشن جا رہا ہوتا ہے سائڈ والس پہ انٹرنس کی, وہ کس طرح سے ڈیزائن کی جا سکتی ہیں منیمم اور خوبصورت طریقے سے؟ سب سے پہلے تو وہ گھر کے اسٹیٹکس بھی دیکھنے پڑتے ہیں نا, کہ وٹ از دا ٹائل لائک, دیواریں کیسی ہیں, وہاں پہ کوئی ونڈو ہے کہ نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے اگر آپ بہت نارمل سے گھر کو دیکھیں کہ مطلب اچھا ہم لوگوں نے اتنا ہائی اینڈ نہیں جانا,
تو وہ پھر بھی وہ ایک انٹرنس پہ ایک وہ کنسول اور شیشہ وغیرہ ہوتے ہیں کہ لائک آتے جاتے یو کیپ مرر کے مطلب آتے جاتے ہم لوگ یوزفل اٹس اے یوزفل تھنگ کہ مطلب ہم لوگ اپنے آپ کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, چابیاں ادھر رکھی ہوئی ہیں. تو وہ کنسول ہے اے ویری یوزفل اسپیس جس کو رکھا جا سکتا ہے, اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیزائن کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے. انٹرنس موسٹلی ایسی ہوتی ہے جہاں پر کنسول پڑا ہوتا ہے, یا پھر پلانٹرز وغیرہ رکھ لیے کہ مطلب اندر انٹر ہوتے ساتھ ہی دیر از ایلیمنٹ آف نیچرل تھنگ. اور اس کے علاوہ بیڈ رومس کا میں بہت کہتی ہوں کہ مطلب بہت نیوٹرل رکھو, ڈارک نہ آ جاؤ, کیونکہ رومس کے اندر ہم نے سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا ہے. تو وہ بہت ہی مجھے ہوتا ہے کہ کامنگ سی وائب ہونی چاہیے کمرے کی. اگر ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے کوئی جگہ ملے تو آئی لائک ٹو ایکسپیریمنٹ ٹی وی لاؤنج. ٹی وی لاؤنج میں میں تھوڑا سا لاؤڈ چلی جاتی ہوں, کلرس تھوڑے سے ایڈ کر لیتی ہوں, اور کیونکہ ٹی وی لاؤنج کی یوزلی ونڈوز بڑی بڑی ہوتی ہیں تو مجھے وہ انڈور آؤٹ ڈور کا افیکٹ تھوڑا سا انڈور لانے کی مجھے اچھا لگتا ہے کہ مطلب میں پلانٹس والا ایریا کو نا انہانس کر رہی ہوں. تو وہاں پر وہ والی وال پہ اگر ہم لوگ بڑا سارا صوفہ وغیرہ رکھتے ہیں لیکن اس کی بیک تھوڑی سی لو ہوتی ہے جہاں سے باہر کا اچھا ویو آ جائے. سو دیٹس ہاؤ آئی پلان مائی پروجیکٹس. لیکن اٹ ڈپینڈس کہ مطلب کلائنٹ کتنا انٹرفیئر کر رہے ہیں. بالکل اسی کبھی طرح کبھار سے وہ مانتے نہیں ہیں. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کلائنٹس کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہوتی ہے, لیکن بینگ اے ڈیزائنر آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس چیز کو کہ یہ سوٹیبل نہیں لگے گی ہے. تو میں تو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ ایکسپرٹ اوپینین کو ہمیشہ سے امپورٹنس دینی چاہیے. عبداللہ آپ سے بھی میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ اگر وہ لوگ جو کہ گھر بنا رہے ہیں ابھی, تو وہ کن کن باتوں کا خیال رکھ سکتے ہیں, کن کن چیزوں پہ جسے کہتے ہیں کہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. آپ کی جو مٹیریل سلیکشن ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. اس کو جیسے آپ نے سسٹینیبلٹی کی بات کی, یہ بڑا اچھی اور بڑی ضروری چیز ہے جس کے اوپر ورلڈ اوور آج کل بات ہو رہی ہے کہ آپ کی جو بلڈنگز ہیں وہ سسٹینیبل ہونی چاہیے. تو بلڈنگس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے آپ کی مٹیریل چوائس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کی جو اسپیس پلاننگ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کوئی اسپیس ویسٹ نہ کر دیں, کوئی نیرو اسپیسیز نہ بنا دیں. آپ کی نیچرل لائٹ آپ نے کس طرح لے کے آنی ہے گھر کے اندر یا بلڈنگ کے اندر, آپ کی نیچرل وینٹیلیشن آپ نے کیسے لے کے آنی ہے اور کیسے اس کو نکالنا ہے. یہ ایک پوری سائنس ہے جو کہ آرکیٹیکٹس پڑھتے ہیں, انوائرمنٹل سائنس ہوتی ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ کیسے ہم نے جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ انوائرمنٹ فرینڈلی بلڈنگس بنانی ہے. تو یہ 2-3 باتیں ہیں جو بہت ضروری ہیں, اور اسپیشلی آج کل کے دور میں جب پولیوشن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو یہ آرکیٹیکٹس کی ذمہ داری ہے کہ ہم بلڈنگس کو انوائرمنٹ فرینڈلی بنائیں. بالکل صحیح. ابھی جیسے ہم عائشہ سے بات کر رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کامن غلطی یہ ہوتی ہے کہ آرکیٹیکٹ آتا ہے, وہ بلڈنگ ڈیزائن کر لیتا ہے یہ ساری چیزیں, اس کے بعد انٹیریئر ڈیزائنر آتا ہے, اس سے ریکوائرمنٹ کہیں نہ کہیں کچھ اور چاہیے ہوتی ہیں. تو کمیونیکیشن کلائنٹ اور انٹیریئر ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹ کے درمیان ہوتی ہے کہ کلائنٹ یہ غلطیاں اکثر بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف انٹیریئر ڈیزائنر کے ساتھ بلکہ آپ کے جو انجینئرز ہیں یعنی کہ اسٹرکچرل انجینئر, الیکٹریکل انجینئر, ان سب کے ساتھ آرکیٹیکٹس کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک بیسٹ پروجیکٹ تبھی نکلتا ہے جب پورا ٹیم ورک ہو. جیسے عائشہ نے بھی پہلے کہا کہ یہ آرکیٹیکٹس اور انٹیریئر ڈیزائنرز اگر ٹیم ورک کریں اور پلاننگ کے فیز میں ہی ساری ٹیم اکٹھا بیٹھ کے اس کو فائنلائز کرے, نہ کہ یہ ہو کہ آپ پہلے آرکیٹیکچر پلاننگ ہو رہی ہے, اس کے بعد اسٹرکچر پلاننگ ہو رہی ہے, اس کے بعد انٹیریئر پلاننگ ہو رہی ہے. ساری چیزیں جب ہم ایک فائل ہینڈ اوور کرتے ہیں اس کے اندر ہر طرح کی ڈرائنگز آلریڈی ہونی چاہیے, اور وہ ساری جو ڈرائنگز ہوتی ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیٹڈ ڈرائنگز ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے جو 3Ds بنتے ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ ہوتے ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پائپنگ ہے وہ کہاں سے گزر رہی ہے. جیسے ابھی ایک پروجیکٹ میرے پاس آیا, اس کے اندر انہوں نے ان کو جب گھر میں وہ شفٹ ہوئے ہیں تو ان کے پورے گھر کے اندر گیس لیکیج شروع ہو گئی. تو دے ور ناٹ ایبل ٹو فائنڈ کہ یہ کہاں سے گیس لیکیج ہو رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ ڈرائنگز جو تھی وہ کوآرڈینیٹڈ نہیں تھیں. میڈیا وال بنانے والے کارپینٹر نے جب دیوار میں کیل لگایا تو وہاں سے کہیں پائپ گزر رہا تھا اور وہ گیس پائپ جو ہے وہ وہاں سے لیکیج اسٹارٹ ہو گئی. تو وہ ساری میڈیا وال دوبارہ سے اتارنی پڑی, دوبارہ سے سارا کام کروانا پڑا. تو اس طرح کے بہت سارے خراب پروجیکٹس بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ٹیم ورک کرواتے, پہلے ہی ساری چیزیں کوآرڈینیٹڈ ہوتی ہیں سو دیٹ آپ کو بعد میں پرابلم نہ ہو.
बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक खूबसूरत घर को बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि आपके कर्टन्स, आपका फर्नीचर, आप जिस लोकेशन पे घर ले रही हैं, वहाँ पर कहाँ पर बालकनी सूट कर रही है, कहाँ पर एक अच्छा टेरेस आप बना सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आर्किटेक्ट, इंटीरियर और टीम वर्क के साथ बेहतरीन एक बैलेंस्ड आपको एक घर मिल सकता है। तो बहुत शुक्रिया आयशा वहीद साहिबा फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। घर खूबसूरत है, लेकिन इस घर को मज़ीद हम खूबसूरत बना सकते हैं और उसमें इंटीरियर का कहीं ना कहीं हम कनेक्शन ऐड कर सकते हैं, आर्किटेक्ट को इसमें ओवरलूप ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बजट के साथ भी कनेक्ट कर रही होती हैं। तो जितना ज़्यादा हो सकता है मटीरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहें और एक खूबसूरत और मिनिमम बजट में आप एक अच्छा घर डिज़ाइन करवा सकते हैं। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।